السلام علیکم۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صدر احترام پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن کا پروگرام جو آپ کے نائک نگر سائن کی سرزمین پر منعقد ہے، مجھے سب سے پہلے یہی بتایا گیا کہ سبحانی صاحب آپ نے اس محفل میں سرکار کے 4 سال تک کے مقدس حیات پاک کا گوشہ پیش کیا تھا، وہیں سے بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کو سماعت کر کے اپنی زندگی کو آپ آقا کی مقدس سیرت کو نمونہ عمل بنائیں۔ انتظامیہ سے عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت۔ اعلی حضرت کی نعت کیا ہے؟ سرکار کی سیرت پاک کا کوئی نہ کوئی ضرور گوشہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے مشہور زمانہ سلام آپ پڑھتے رہتے ہیں، اگر آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس حلیہ پاک کا نظارہ کرنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شعر پڑھتے جائیے اور آپ دیکھتے جائیے۔
आला हजरत अजीम उल बरकत अपने आका की मुकद्दस सीरत के जिस गोशा को भी अपनी नात में लेते हैं, पढ़ने वाला पढ़े, सुनने वाला सुने तो ईमान ताजा हो जाता है। आला हजरत आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये इस्तिगासा आप मोहब्बत से पेश करो बारगाह रिसालत में, तो आका जरूर करम फरमाते हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ अशार के मफहूम को आपके जहन में बैठाना चाहता हूं। सरकार की बारगाह में दो सहाबी हाजिर थे, रात का वक्त था, अपने कुछ अर्ज व मारूज सरकार की बारगाह में रख रहे थे। जब उठ करके वहां से जाने लगे तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रास्ता तारीख है सरकार, हमारे पास कोई रोशनी नहीं है। तो अब अपने आका का करम देखिए, सरकार ने फरमाया, लाओ तुम अपनी लाठी हमको दे दो। सहाबी के हाथ में एक लाठी थी, जैसे आका ने अपने दस्ते पाक में लिया, वापस किया तो उस लाठी में रोशनी आ गई, वो रोशनी फैल गई। सुभान अल्लाह। अब दोनों सहाबी उसी रोशनी में चले जा रहे हैं। एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां से दोनों का रास्ता अलग हो रहा था। उनको अपने घर जाना था, दूसरे को अपने घर जाना था। लाठी एक रोशन थी, तो जो दूसरे थे उनके पास भी एक लाठी थी। उन्होंने उस लाठी से जिसमें रोशनी थी अपनी लाठी को टच कर दिया, तो वही रोशनी उसमें भी आ गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब दोनों सहाबी उसी रोशनी में अपने अपने घर चले गए। तो अब आला हजरत का शेर पढ़िए तो आपकी समझ में बात खुद आ जाएगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वाह वाह। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बहुत खूब। मेरे सरकार एक जंग में तशरीफ ले जा रहे थे। पहाड़ियों के दामन में पूरा काफिला ठहर गया। सरकार वुजू फरमाने लगे। किसी सहाबी ने एक प्याले में पानी पेश किया, या रसूल अल्लाह, ये पानी है। सरकार वुजू फरमा रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुजू कर लिया, पानी खत्म। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। सारे लश्करी प्यास से परेशान हैं। तो अब अपने आका की अजमत मुलाहजा फरमाइए। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि मैं यहां कहां से पानी दूं। सरकार फरमाते हैं, अली इधर आओ। हजरत अली करीब गए। एक सहाबी को सरकार ने और पुकार दिया, खिदमत में हाजिर हुए। आका ने इरशाद फरमाया, इस पहाड़ के पीछे चले जाओ, एक हबशी गुलाम पानी लिए जा रहा है, उसे ले आओ।
اب بتائے ہوئے سرکار کے اس پتہ پر دونوں صحابی پہنچے. ذرا صحابیوں کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے سرکار یہاں جلوہ افروز ہو کر کے پہاڑ کے پیچھے کی جو خبر دے رہے ہیں وہ صحیح ہے. سبحان اللہ. اور لوگوں کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے، مگر میرے آقا پہاڑ کے پیچھے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور صرف پانی لے جانے والے ہی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لے جانے والا غلام ہے، حبشی ہے، پانی لے کر جا رہا ہے. بتائے ہوئے پتے پر پہنچے. اس سے کہا چلو تم کو ہمارے آقا بلا رہے ہیں. اس نے کہا میں اپنے آقا کے پاس جاتا ہوں. کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا. کون آقا؟ کہا جو سارے آقاؤں کے آقا ہیں ان کی بارگاہ میں. حضرت علی اس غلام کو لے کر کے آئے. سرکار نے فرمایا کہ اس کا مشکیزہ کھولو. نبوت والا ہاتھ لگا، اس کا مشکیزہ کھلا. سرکار نے فرمایا پانی پی لو، اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو، گھوڑوں کو پلا دو، اونٹوں کو پلا دو. اب سارے لوگ پانی پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں. جب دیکھا جا رہا ہے تو آقا نے فرمایا اس کا مشکیزہ منہ باندھو، اس کو واپس کر دو. تو غلام دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ جتنا پانی پہلے تھا اتنا اب بھی ہے. سبحان اللہ. تو عرض کیا یا رسول اللہ پانی بعد میں لوں گا، پہلے غلامی میں آپ لے لیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. تو سرکار نے غلامی میں لیا، کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا. اب وہ صحابی ہو گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا نبوت والا ہاتھ میرے چہرے پر پھیر دیں. انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ نبی ہیں، ان کا ہاتھ مشکیزے سے لگ گیا تو پانی ختم نہیں ہوا، اور ان کا مقدس ہاتھ اگر میرے چہرے پر لگ جائے تو میرے چہرے کا حسن بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا آؤ قریب آؤ. جب قریب گئے تو سرکار نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر لگا دیا. آقا کا ہاتھ لگنا تھا کہ وہ خوبصورت ہو گئے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زبان میں فرماتے ہیں کہ ثانی یوسف شد در جمالو در کمال. وہ صحابی حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہو گئے. اللہ اکبر، ایسے حسین و جمیل بنے. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہیں
جا بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کی شان سے حسان بولے, فدائے حامل قرآن بولے, غلام موتی ایمان بولے, وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے, ادب کا مطلع تابان بولے, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ لوگ جب سرکار کو دیکھتے ہیں اور سرکار کے چلنے کو دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں ایسے چلا کرو جیسے محمد چل رہے ہیں, ایسے بولو جیسے محمد بول رہے ہیں. دیکھو کس انداز سے یہ چل رہے ہیں, کیسے انداز سے یہ بیٹھ رہے ہیں, کس بہتر طریقے سے یہ اٹھ رہے ہیں, اپنے باپ داداؤں کا نام کس انداز سے لے رہے ہیں. اس لیے کہ عرب والوں کا اجڈپن بھی مشہور تھا, وہ بیٹھنے میں بھی طریقت اور طریقہ نہیں رکھتے تھے, وہ ادھر ادھر چلنے میں بھی کوئی اچھا راستہ نہیں اختیار کیے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو دیکھ کر کے, اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر کے اور آپ کی اچھی عادت کو دیکھ کر کے تمام مکہ کے لوگ اپنے اپنے بچوں سے یہی کہا کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. آپ کے دادا جان کو اتنی محبت ہے سرکار سے کہ جب تک حضرت عبد المطلب خود آقا کو کھلا نہیں دیتے ہیں تب تک کھاتے نہیں ہیں, جب تک میرے سرکار سو نہیں جاتے ہیں تب تک آپ سوتے نہیں ہیں. لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ آقا کا خیال رکھا جا رہا ہے. دادا جان کا حال یہ ہے محبت کرنے کا. سارے مکہ والوں کو کہہ دینا پڑا کہ سردار قریش اپنے پوتے سے جتنی محبت رکھ رہے ہیں قبیل قریش میں کسی نے بھی اپنے کسی پوتے سے اس طرح سے محبت کا انداز پیش نہیں کیا ہے. دادا جان کو محبت کیوں نہ ہو, اس لیے کہ دادا جان نے اپنی گود میں لیا تھا اور جب کعبہ کے قریب گئے تھے تو دادا نے دیکھا تھا کہ وہی کعبہ میرے اس پوتے کے استقبال میں جھکا ہے. دادا نے دیکھا تھا کہ میرے پوتے کی یہ ساری نشانیاں ظاہر ہیں. دادا بھی جان رہے ہیں کہ یہ میرا پوتا عظیم انسان دنیا کا بن کر کے آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قحط سالی میں مکہ کے لوگ شکار ہوئے تو جا کر کے سردار قریش حضرت عبد المطلب سے عرض کرتے ہیں سردار قریش ہم قحط سالی کے شکار ہو گئے ہیں, پانی کا ایک قطرہ ہمیں نہیں مل رہا ہے, ہمارے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے. تو دادا جان نے سرکار کو لیا اور لے کر کے خانہ کعبہ کے قریب گئے. کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے دعا مانگتے ہیں آقا کا وسیلہ پیش کر کے. ادھر ہاتھ دعا سے سر منہ پر پھیرے جا رہے ہیں کہ ادھر بادل چھا جاتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج وسیلے پر بڑی بحثیں کی جا رہی ہیں, مگر کیا تم تاریخ کو بھلا دو گے؟ کیا تمہیں حدیث کی کتابوں میں باتیں نہیں مل رہی ہیں کہ دادا جان نے سرکار کا وسیلہ لے کر کے بارش کی دعا مانگی ہے؟ خود حضرت علی کے باپ ابو طالب نے سرکار کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی ہے. خود اگلی قومیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. اس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سیرت النبی تو تم بیان کرتے چلے جا رہے ہو اور نبی کریم کے مقدس گوشے پر اعتراض بھی کر رہے ہو. نبی کا مقدس بچپن ہے اور نبی کے بچپن کا وسیلہ لیا جا رہا ہے, نبی کے چہرے کا وسیلہ لیا جا رہا ہے, نبی کے پاکیزہ ماحول کا وسیلہ لیا جا رہا ہے, نبی کے کردار و رفتار کا وسیلہ لیا جا رہا ہے, نبی کونین کی مقدس پاکیزہ نگاہوں کا وسیلہ لیا جا رہا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں وسیلہ چھوڑ دینا گویا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے ایک گوشے کو ترک کر دینا ہے. سیرت النبی تو یہی ہے کہ مکمل نبی کی سیرت پر عمل کیا جائے. آؤ ذرا دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے بارش طلب کی جا رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے. دادا جان سرکار کو گھر لا رہے ہیں. گھر کے اندر ایسے انداز سے
آقا کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے کہ گھر کا ہر فرد محبت کر رہا ہے. مکہ کی جس گلی سے نبی چل رہے ہیں سارے لوگ دیکھ کر کے محبت سے دیکھا کرتے ہیں اور دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہیں. جو اپنے بننے والے ہیں وہ بھی سرکار سے محبت کر رہے ہیں. جو سامنے بعد میں تلوار لے کر کے آنے والے ہیں وہ بھی آقا سے محبت کر رہے ہیں. جو نبی کے قدموں میں قربانی پیش کرنے والے ہیں وہ ان کی نظریں بھی سرکار پر پڑ رہی ہیں. لیکن دیکھنے کے بعد سب یہی کہہ رہے ہیں ایسا بہترین ہم لوگوں نے انسان نہیں دیکھا, اتنی اچھی چال والا نہیں دیکھا, ایسا پاکیزہ ماحول پیدا کرنے والا نہیں دیکھا. گویا آج ہی سے میرے سرکار دستور حیات مرتب فرما رہے ہیں اور ایک عظیم الشان جیون بہترین گزارنے کا پیغام نشر فرما رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 5 برس کی ہو جاتی ہے. دادا جان کو بڑی محبت ہے. آپ کی عمر شریف 6 برس میں جاتی ہے. دادا جان کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ مکہ میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جب تک میرے آقا نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اس وقت سے لے کر کے سرکار کی مقدس زندگی پر کوئی انگلی اٹھا سکے. پیدائش سے لے کر کے اور 40 سالہ زندگی کا مطالعہ کر لو, مکہ میں کسی نے نبی کی مقدس زندگی پر کہیں بھی کوئی انگلی نہیں اٹھایا, کبھی کسی نے تاریخ پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 7 برس کی ہوتی ہے تو مکہ میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا. جو آبادیاں مکہ میں تھی ان لوگوں سے اور جو مکہ کے باہر آبادیاں آباد تھی ان لوگوں سے اختلاف ہوا اور وہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ مکہ کے باہر والے مکہ کی آبادی پر چڑھ کر کے جنگ کرنا چاہتے تھے اور ان لوگوں کی جنگیں بھی بڑی بھیانک ہوا کرتی تھی. اتنی بھیانک جنگیں کیا کرتے تھے عرب والے کہ بازاروں میں اگر چلتے ہوتے اور کسی کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹکرا جاتا تو تلواریں چلنے لگتی, کسی کا پیر کسی کے پیر سے لگ جاتا تو تلواریں چلنے لگتی. تاریخ کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ بازار میں ایک نوجوان کا قدم اگر دوسرے نوجوان کے قدم سے ٹکرا گیا تو 70 برس تلواریں چلتی رہی ہیں. قبیلے کا قبیلہ برباد ہو گیا ہے. عرب کا ماحول یہ تھا پیارے. اب آپ سوچو کہ عرب کے لوگ کتنے جوشیلے تھے. ایسے جوش اور اس طرح سے ولولہ ماحول کے درمیان وہ مکہ کی آبادی پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. مکہ والے آپ کے دادا جان کے پاس آئے اور آنے کے پاس عرض کرتے ہیں سردار قریش آپ نے سنا کہ نہیں مکہ کی باہر کی ساری پارٹیاں مکہ پر ہمراہ آور ہونا چاہتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ ان لوگوں نے کہا آپ کی قیادت میں ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے. اب یہیں پر مورخ حیران رہ جاتا ہے کہ جب اس اختلاف میں سردار قریش سارے مکہ والوں کو لے کر کے اور آبادی سے باہر نکلے تھے وطن کی حفاظت کے لیے تو ان سارے لوگوں میں سب سے آگے آگے وطن کی حفاظت کا پیغام دیتا ہوا اور دشمنوں پر پتھر مارتا ہوا جو بچہ تھا وہ 7 سالہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. وہ میرے آقا کی مقدس زندگی ہے. 7 سال کی عمر شریف میں میرے سرکار وطن کی حفاظت کا پیغام دے رہے ہیں اور عملی ماحول پیش کر رہے ہیں. یہیں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں, آج جب دوسری قومیں اعتراض کرتے ہوئے کہہ دیتی ہیں کہ سب سے بڑا ملک کا دشمن مسلمان ہے, ہمارے اوپر خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ تمہارے ذہن کی اور تمہارے فکر کی پیداوار ہے. مسلمان اس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے جس نبی نے 7 سال کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور جس نبی نے اعلان نبوت کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ وطن سے محبت کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے. آقا کے اس ارشاد پر مسلمان عمل کر رہا ہے. جو حقیقت میں مسلمان ہے وہ ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہے. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ عبادت گاہیں تم برباد کر رہے ہو. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ اقلیتوں کے حقوق کو تم لوٹ رہے ہو. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ اپنی فسطائیت کے آگے دوسری قوموں کو مجروح کر رہے ہو. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ ملک کو غربت کے دہانے پر جھونک رہے ہو. ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ ملک کو تباہیوں کے ماحول میں تم لے جا رہے ہو. یہ تمہاری تاریخ بتا رہی ہے. ہماری تاریخ تو وہی رہی ہے کہ ملک کی حفاظت کا پیغام ہم نے اگر ضرورت پڑی ہے تو خون سے بھی دیا ہے. ملک کی حفاظت کا پیغام قلم سے بھی دیا ہے. ملک کی حفاظت کا پیغام خود ہم آگے بڑھ کر کے دیے ہیں, اس لیے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس نبی نے 7 سال کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام مکہ کی سرزمین پر عملی طور پر پیش فرمایا ہے. اور تمام قبائلی دشمن اور آدھا جو تھے وہ دور ہو جاتے ہیں, مکہ محفوظ ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کا حصہ جب 8ویں سال میں پہنچا, آپ کے دادا کے انتقال کا وقت آ گیا. آپ کے دادا جان جب یہ یقین کر لیے کہ اب دنیا میں تمام بچوں کو بلایا, ابو لہب ادھر آ جا. ابو لہب پہنچا, حمزہ تم آ جاؤ, ہاں عباس تم آ جاؤ, ابو طالب تم آ جاؤ. سارے کے سارے
سارے لوگ پہنچ گئے. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے تم سب کو اس لیے بلایا ہے, تم سب جانتے ہو کہ مجھ کو محمد سے کتنی محبت ہے. کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کو بڑی محبت ہے. ابو لہب نے کہا اے ابا میں جانتا ہوں آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتے ہیں تب تک آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں, جب تک وہ مطمئن ہو کر سو نہیں جاتے ہیں تب تک آپ سوتے نہیں ہیں, آپ لمحہ لمحہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا لحاظ رکھتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرے بچوں میں کون ہے جو ان کی خدمت کرے گا؟ ابو لہب نے کہا میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں ابو طالب. اب حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا تب تک حضرت حمزہ بول پڑے میں خدمت کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں حمزہ تم ابھی چھوٹے ہو. تب تک حضرت عباس بول پڑے میں خدمت کروں گا. آپ نے فرمایا عباس تم قلیل کثیر العیال ہو. تب تک حضرت علی کے باپ ابو طالب بول پڑے میں ان کی خدمت کروں گا. دادا جان نے حضرت علی کے باپ ابو طالب کا ہاتھ لیا اور سرکار کے دستے پاک میں دے دیا اور پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, روح قد سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے. 8 برس کی عمر شریف میرے سرکار کی ہے. آپ کے سامنے دادا جان کا انتقال ہوتا ہے, آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جا رہی ہیں. مورخ بیان کرتا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر اس طرح سے کوئی پوتا بھی اپنے دادا کے انتقال پر نہ رویا جس طرح سے میرے آقا کی مقدس آنکھوں سے آنسو گرے ہیں. میرے سرکار روئے کس کے لیے نہیں ہے؟ آقا کا دادا جان کا جب انتقال ہو رہا ہے تو آنسو بہ رہے ہیں, سرکار کی ماں کا انتقال ہوا تو آنسو بہ رہے ہیں, اور سب سے زیادہ میرے آقا کے آنسو ہم گنہگار امتیوں کے حق میں بہے ہیں. رات رات بھر نبی ہم گنہگاروں کی مغفرت کے لیے روتے رہے, رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے. مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ نہیں کہ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے رات کی تاریکی میں اپنے آقا کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے کبھی گرے ہیں کہ نہیں؟ خدا کی قسم اگر نبی کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے گر گئے تو مغفرت کی ضمانت بن جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم ذات ہے. آقا کو آپ دیکھیے 8 برس کی عمر شریف ہے. دادا کا جنازہ تیار ہوا, اس وقت نماز جنازہ نہیں تھی. حضرت عبد المطلب کو لے جایا جا رہا ہے اور سرکار چلے جا رہے ہیں, قبائل کے لوگ چلے جا رہے ہیں, تمام سرداران مکہ چلے جا رہے ہیں اور دادا جان کو جنت المعالی میں دفن کیا جاتا ہے. میرے آقا اپنے نبوت والے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں اپنے دادا کی قبر پر اور پھر مٹی ڈالتے ہوئے سرکار واپس آ رہے ہیں اور گھوم گھوم کر کے قبر انور کی طرف کبھی کبھی دیکھ لیا کرتے ہیں. آنسو بہ رہے ہیں. حضرت علی کے باپ ابو طالب اب سرکار کی خدمت کر رہے ہیں تو ابو طالب نے بھی سرکار کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. آپ کو بھی بڑی محبت ہے سرکار سے, اتنی محبت ہے کہ جب تک میرے آقا نہیں کھا لیتے ہیں تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھا رہے ہیں, وہ بھی نہیں سو رہے ہیں. ہر موڑ پر لحاظ رکھا جا رہا ہے. میرے سرکار کی عمر شریف کا حصہ 10 برس کا ہوتا ہے. اب پورے مکہ والے آقا کو امین اور صادق کہنے لگے. آقا کا 2 نام پڑ جاتا ہے, ایک نام امین اور دوسرا نام صادق. نبی کو امین اور صادق کیوں کہا جا رہا ہے ذرا اس کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیجئے اور یہیں پر زندگی کے دونوں رخ کو دیکھ لیجئے. اگر ایک انسان اپنی زندگی کو انہی دونوں تصویروں میں ڈھال لے اور یہی دونوں ماحول اس کے اندر آ جائیں تو پھر وہ انسان بن کر کے جیون بتاتا ہے. وہ امین بن کر کے جیے اور صادق بن کر کے جیے. جب وہ امین بن کر کے زندہ رہے گا, خیانت نہیں کرے گا تو دوسروں کے حقوق نہیں مارے جائیں گے. جب وہ امین بن کر کے زندہ رہے گا تو دوسروں کی حق تلفی نہیں ہوگی. جب وہ امین بن کر کے زندہ رہے گا تو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو دوسروں کے لیے بھلائی سوچے گا. جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو معاشرے میں اچھائیاں پھیلیں گی. جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو بہو بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت ہوگی. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو نگاہوں کا تقدس سلامت رہے گا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو پاکیزہ ماحول برپا کر دے گا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو خیر و برکت کا نزول ہوگا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو قتل و غارت گری کا ماحول ختم ہو جائے گا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو غربت و افلاس کا جنازہ نکل جائے گا. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو دوسروں کو شکایت نہیں ہوگی. جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو باپ کے حق کو بھی پہچانے گا, ماں کے بھی حق کو پہچانے گا, بھائی کے بھی حق کو پہچانے گا, پڑوسی کے بھی حق کو
को पहचानेगा, मुल्क के हक को भी पहचानेगा, बड़ों के हक को भी पहचानेगा, छोटों के भी हक को पहचानेगा। जब वो अमीन बनकर के जिंदगी गुजारेगा तो अमानत की रोशनी फैलती चली जाएगी और जिंदगी की हयात मुरत्तब होती चली जाए, जिंदगी का दस्तूर हयात मुरत्तब होता चला जाएगा। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अमानत और दियानत में कितनी तरक्कियां होती हैं, अमानत और दियानत में कितना पाकीज़ा माहौल होता है। नबी कौनैन ने इतनी अच्छी जिंदगी पेश फरमाई है। 10 बरस की उम्र शरीफ से लोग मेरे सरकार को अमीन कहना शुरू कर दिए हैं। अपनी अमानतों को ला करके रखा करते थे और जिस अंदाज से रखते थे उसी अंदाज से वो वापस लेकर के जाया करते थे। अब मक्का वालों ने देखा कि और लोगों के पास अमानतें रखी जा रही हैं तो अमानतों में खयानतें जरूर हो जा रही हैं, मगर मोहम्मद एक ऐसे अमीन निकले हैं कि उनके पास जितनी अमानतें रखी जा रही हैं हूबहू उसी तरह से अमानतें पाई जा रही हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने अब सादिक भी कहना शुरू कर दिया है। सादिक क्यों कह रहे हैं? मक्का वाले देख रहे हैं कि मोहम्मद जब से बोल रहे हैं उस वक्त से इनकी जबान से कोई गलत लफ्ज नहीं निकला है, कोई बेहुदा बात नहीं आई है और किसी को इनकी जबान से कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। मैं नौजवानों से मुखातब हूं और नौजवानों को बता देना चाहता हूं, नौजवानों तुम अपनी जबान की पाकीज़ा माहौल को अपने लिए इस्तेमाल किया करो। तुम्हारी जबानों से बेहुदा बातें नहीं निकलनी चाहिए। आज का नौजवान है अपनी जबान पर फिल्मी गानों का लाया करता है और फिल्मी गीतों में मचलते हुए नौजवानी की रूह को बर्बाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, 10 बरस की मुकद्दस जिंदगी मेरे आका की है और पाकीज़ा माहौल सरकार ने किस तरह से पेश किया है कि मुकद्दस जबान से कभी नबी करीम ने एक लफ्ज भी जुमला गलत ना निकाला, एक शब्द भी मुकद्दस नबी की जबान से गलत नहीं निकलता है। और यही तो मेरे आका हैं कि जब मेरे आका ने हज्जतुल वेदा के मौका पर खुतबा दिया था तो उस खुतबा में उन सारे फरामीन में एक फरमान यह भी था, आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी जबानों को फहश गोई से महफूज रखो। अगर कोई अपनी जबान को फहश गोई से बचा लेता है तो उसके जन्नत की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि नबी जबान पर किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं और जबान को किस तरह से पाबंद कर रहे हैं कि तुम्हारी जबान से गलत जुमला नहीं निकलना चाहिए। आज बात बात में तुम गालियां दे रहे हो, तुम्हारी जबान से गलत लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। आज अपने जबान के तकद्दुस को नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी जबान से गलत बातें नहीं निकलनी चाहिए। आज दूसरों की मां और बहनों को गालियां दी जा रही हैं, तुम्हारी जबान से गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। तुम अपने नौकर को किस तरह से गाली दे रहे हो, तुम्हारी जबान से गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो अपने मां और बाप को भी गालियां दे दिया करते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी का मुलाहजा मक्का वाले करने के बाद तब कह रहे हैं मोहम्मद बड़े अमीन हैं, मोहम्मद बड़े सादिक हैं। मेरे आका ने यही दो रुख तो जिंदगी का अजीम शान पेश फरमाया था। जिंदगी के एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन सादिक कहा जा रहा है। अब और जरा माहौल का जायजा लेते चलिए। मेरे सरकार इतने रहम दिल हैं कि अगर किसी पर कोई जुल्म होता हुआ देख रहे हैं और निगाह पड़ जाती है तो सरकार तड़प जाया करते थे और उस जुल्म के खिलाफ मेरे सरकार फौरन तहरीक चला दिया करते थे। आका ने मुलाहजा फरमाया कि मक्का की सरजमीन पर सबसे ज्यादा औरतें मारी जा रही हैं, सबसे ज्यादा औरतों को सताया जा रहा है, औरतों के तकद्दुस का खून किया जा रहा है, औरतों की आबरू लूटी जा रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, आका की निगाह पड़ गई, एक नौजवान अपनी औरत को मार रहा है और वह औरत चीख रही है। आकाए करीम ठहर जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं खबरदार तुम इंसान हो और ये भी इंसान है और तुम उसको मार रहे हो। उसने कहा देखने के बाद चेहरे नबूवत, ए मोहम्मद तुम्हारे अमानत और सदाकत की कसम है अब मैं नहीं मारूंगा। अगर तुम ना आ गए होते तो आज मैंने अहद कर लिया था कि मारते मारते इसके जिस्म की हड्डियां तोड़ डालूंगा, लेकिन आ गए हो तो अब नहीं मैं मारूंगा। वह औरत एक आह लेती है और कहती है ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले माबूद, ये कैसे नौजवान अरब में निकल गए हैं, ये कहां से चले आए हैं जब इनको दूसरों की औरत के साथ जुल्म होता हुआ देख रहे हैं और इतना रहम है तो इनको अपने घर वालों पर कितना रहम होगा, इनको अपनी बीवी पर कितना रहम करने का अंदाज होगा। इस तरह से वो कहती हुई वापस चली जा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज और तशरीफ ले जा रहे हैं। एक गली में देखा कि एक मालिक अपने गुलाम की पिटाई कर रहा है, गुलाम चीख रहा था और बचाओ बचाओ की आवाज दे रहा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, गुलाम की आंखें भीगी हुई हैं, वो हिचकियां लेने लगता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम कैसे इंसान हो कि खुद इससे काम ले रहे हो, ये तुम्हारा गुलाम है और इसको तुम मार रहे हो, तुम्हें तो रहम करना चाहिए। उसने कहा ए मोहम्मद तुम्हारे अमानत और सदाकत की कसम है, आज मैं मारते मारते इसकी चमड़ी उधेड़ डालता लेकिन आ गए हो तो अब मैं मारूं
ماروں گا نہیں. اس نے مارنا بند کر دیا. غلام سوچتا ہے کاش ایسے شریف عرب مرد کی غلامی میسر ہو جاتی تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا. یہ کتنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس رحم و کرم کو دیکھنے کے بعد ہر طرف ایک ماحول برپا ہو جاتا ہے اور ہر طرف لوگوں کی ہی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ایسا رحم دل اور ایسا امین و صادق ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عرب کی سرزمین پر بچیوں کو ستایا جا رہا ہے, بچیاں ماری جا رہی ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا ابھی آپ آگے مضمون میں بیان سماعت فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 11 برس کی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب تجارت کے لیے اور ذریعہ معاش کے لیے بڑے کوشاں رہتے ہیں. ایک روز سرکار نے اپنے چچا سے فرمایا, چچا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اخراجات بہت زیادہ ہیں, خرچ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. آپ اگر ہمیں اجازت دے تو تجارت میں میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتا, لیکن اگر چلنے کے ارادہ رکھ رہے ہو تو ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے لیے بڑا بہتر ہوگا. میرے آقا بھی تیار ہو گئے, مال تجارت تیار کیا گیا. تجارتی قافلہ سج دھج کے ساتھ اب مکہ شریف سے روانہ ہو رہا ہے. اس تجارتی قافلہ میں میرے سرکار بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب تاجروں کو پتا چلا کہ اب کی ابو طالب کے ساتھ محمد بھی تجارت کرنے کے لیے چل رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ بہت خوش تھے. ان کی خوشی کا حال یہ تھا کہ اتنا اچھا اور اتنا بڑھیا انسان آج ہمارے تجارتی قافلہ میں موجود ہے جس کے خیر و برکت کو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور جن کے ہونے سے محفل میں 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں. کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے, سب اطمینان اور سکون سے رہتے ہیں. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تجارتی قافلہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. وہ قافلہ کئی منزلیں طے کرنے کے بعد ملک شام کے قریب پہنچا اور جب رات ہو جاتی ہے تو تمام تجارت کے سامان رکھ دیے جاتے ہیں. رکھنے کے بعد ایک گرجا گھر قریب میں تھا. اس گرجا گھر کے اندر سے ایک پادری نکلا اور نکلنے کے بعد وہ آتا ہے. اس نے تاجروں سے پوچھا یہ تو بتاؤ تم سارے کے سارے لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ان سارے لوگوں نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں, مکہ شریف مکہ کی سرزمین سے آئے ہیں, ہم تجارت کرنے کے لیے شام جا رہے ہیں. کہا مکہ سے آئے ہو؟ کہا ہاں. پوچھا تمہارے اس تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے؟ پہلے زمانے میں قافلہ وائز لوگ چلا کرتے تھے تو اس قافلے کا کسی نہ کسی کو امیر بنا لیا کرتے تھے اور جو آبادی سے لے کر کے اور باہر تک امیر ہوتا تھا اگر وہ تجارتی قافلہ میں ہے تو وہی امیر ہر حالت میں رہتا تھا. چنانچہ یہ مکہ میں ہیں تب بھی سردار قریش مانے جا رہے ہیں, اپنے تاجر قافلوں میں ہیں جب بھی ان کو سردار تسلیم کیا جا رہا ہے. لوگوں نے بتا دیا وہ دیکھو ہمارے سردار ابو طالب ہیں. ابو طالب کے پاس جب وہ راہب گیا تو میرے سرکار قیام فرما ہیں, سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہے, پورے حیولہ کا جائزہ لے رہا ہے اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ ہی تاجر سردار ہیں, تجارتی قافلہ کے سردار ہیں؟ کہا ہاں میں ہی تجارتی قافلہ کا سردار ہوں, بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس راہب نے کہا ہم صرف اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج تک یہاں پر یا تو کوئی نبی آ کر کے ٹھہرا ہے یا تو کوئی اللہ کا ولی آ کر کے ٹھہرا ہے, اور سنو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بچہ آپ کے ساتھ میں ہے ان کے اندر نبی آخر الزماں ہونے کی ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں, ہو نہ ہو یہی نبی آخر الزماں ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اے تجار قافلہ کے سردار آپ ایسا کیجئے کہ ان کو لے کر کے وطن واپس ہو جائیے, ان کو آگے لے کر کے نہ بڑھیے. ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ دیکھیں اور ان کو دیکھ کر کے پہچان لیں تو کچھ تکلیف پہنچ جائے. چنانچہ حضرت علی کے باپ نے وہیں اپنا مال اونے پونے کر کے تجارتی قافلہ کو دے دیا اور وہیں سے آپ رخصت ہو گئے. مکہ شریف واپس آ جاتے ہیں. اب اور آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معاملہ بہت شہرت اختیار کر گیا کہ نبی جا رہے, محمد جا رہے تھے راستے میں اور اس طرح سے ایک راہب نے ان کے تعلق سے خبر دی ہے. یہ واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں ہے اور سیرت کی تمام کتابوں میں پایا جا رہا ہے. جب میرے سرکار پہلی بار تجارت کے لیے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کے ساتھ چلے تھے, سرکار کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. عمر پاک کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ جب 15 اور 16 برس کے آپ ہوتے ہیں تو اب 15 اور
16 बरस का नौजवान कितना अच्छा लगता है अगर वो सेहतमंद हो। और हमारे आका का हाल तो ये था प्यारे कि सरकार की सूरत को देखने के बाद हर कोई देखा करता था कि आज तक अरब की सरजमीन पर इतना हसीनो जमील हम लोगों ने देखा ही नहीं किसी को। इतनी जाज़बियत थी मेरे आका के मुकद्दस चेहरे में। यही तो वजह है प्यारे, ये वो मुकद्दस नूरानी चेहरा है कि रब ताला अपने महबूब के चेहरे की कसम याद फरमा रहा है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये महबूब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, ये महबूब का रुखे रोशन है, ये सरकार का मुकद्दस चेहरा है कि कुफारो मुशरिकीन देखने के बाद भी कहा करते थे ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, ये किसी सच्चे ही का चेहरा है, ये तो इमामुल सादिकीन है मेरे आका। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र पाक आगे बढ़ती चली जा रही है और मक्का के लोग देख करके आपके नक्शे कदम पर अब अपने नौजवानों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर में सरकार के पाकीज़ा माहौल का तस्करा है। सारे लोग देखने के बाद कहते हैं ऐसी शर्मीले निगाहें नहीं देखी गई, ऐसा हयादार नौजवान नहीं देखा गया, कभी किसी ने नहीं देखा हो कि मेरे सरकार के जिस्म पाक का वो हिस्सा कभी भी खुल गया हो जिसका छुपाना शरीयत में फर्ज है। कभी भी किसी ने नहीं देखा हो कि मोहम्मद ठट्ठा मार करके हंसे हों, ऐलाने नबूवत से पहले का ये माहौल है। कभी किसी ने नहीं देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से झुंझुला करके बात कर रहे हों। नहीं नहीं, बल्कि एक मौका तो ऐसा आया कि मक्का के लोगों ने खाने काबा की तामीर की और हजरे असवद को उसकी दीवार में रखने की बात आई तो लोगों ने सोचा कि हम दीवार में हजरे असवद को रखेंगे। कबीला का हर फर्द आगे बढ़ रहा था। यहां तक नौबत पहुंच गई कि अब अगर एक चीज को सारे लोग मिलकर के उठाना चाहें तो कैसे उठाएंगे? एक चीज को एक ही आदमी उठाएगा या चीज वजनदार है तो उसके गोशे पर हो करके 2 4 6 आदमी उठा लेंगे। लेकिन मक्का के सारे लोग टूट पड़े हैं इसलिए कि हजरे असवद को उठा करके अब हम रखेंगे। यहां तक नौबत पहुंच गई कि तलवारें चल जाएंगी। मेरे आका भी तशरीफ ले आए। आका इरशाद फरमाते हैं ए मक्का वालों, तुम्हें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने घूम करके देखा, कहा मोहम्मद तब फिर क्या होगा? अच्छा तुम ही अमीनो सादिक हो, बस तुम ही फैसला कर दो। अब मेरे आका का फैसला मुलाहजा फरमाइए। अभी रब्बुन नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है मगर मक्का का कितना भयानक फसाद मेरे सरकार खत्म फरमा रहे हैं। आका फरमाते हैं हजरे असवद जहां आज है यहीं रहने दो। सवेरे सवेरे सबसे पहले जो हरम शरीफ में दाखिल हो जाएगा, हरम में जिसका दाखिला पहले होगा वो उठा करके हजरे असवद को रखेगा। अब सारे मक्का के लोग अपने अपने घर चले गए। रात बेताबी से गुजार रहे हैं। अब हर कोई सवेरे भाग रहा है हरम में दाखिल होने के लिए। लेकिन जब कोई जाता है तो देखता है कि सबसे पहले मोहम्मद हरम में आए हैं, इनसे पहले कोई आया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अब सारे लोगों ने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अब आप ही का हक है। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, इस बात को भी जहन में रखो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो सीरतुन नबी बयान करने का दावा कर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आओ हमसे सीरतुन नबी सुनाओ। सीरतुन नबी वो है जिससे ईमान ताजा हो जाए। दूसरे सुने तो ईमान कबूल कर लिया करें, बदबख्त सुने तो नेक वक्त हो जाए। सीरतुन नबी सुने तो नबी की मोहब्बत जोश मारे। सीरतुन नबी सुने तो मोहब्बत राई लेने लगे और नबी के नाम पर कुर्बान होने का जज्बा पैदा हो जाए। सीरतुन नबी उसे कहते हैं। यह है सीरतुन नबी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो दादो दहिश कर रहे हैं। 25 बरस की उम्र मेरे सरकार की है और 40 बरस उम्र हजरत खदीजा की है। मक्का के लोग औरतों को मार रहे थे, औरतें सताई जा रही थी, औरतें सिर्फ अय्याशी का खिलौना तस्वुर की जा रही थी। आज भी जैसा जहनो फिक्र दिया जा रहा है कि मजहब इस्लाम ने तो औरतों को पर्दे की चार दीवारी में मुक़य्यद करके रख दिया है। मैं अर्ज करता हूं नहीं नहीं, मजहब इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में मुक़य्यद नहीं किया है, बल्कि मजहब इस्लाम ने औरत का सही सही मर्तबा जो है वो सबके सामने पेश कर दिया है। औरत पार्कों में घुमाने के लिए नहीं है, औरत शाहराहों पर चलने के लिए नहीं है। औरत औरत है, वो छुपा कर रखने वाली चीज है, इसलिए उसको औरत कहा जा रहा है। तुम्हारे आंखों की अय्याशी के लिए औरत नहीं है, ऑफिसों में बैठ करके तुम्हारे ज़हनो फिक्र के सुकून के लिए औरत नहीं है। औरत का सही सही मर्तबा जो है कुरान ने उसकी निशानदेही फरमा दी है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के साथ वो हुस्न सलूक पेश फरमाया है कि मक्का की औरतें देखने के बाद अपने शौहरों को चैलेंज कर देती हैं, तुम ऐसे जिंदगी गुजारा करो जैसे खदीजा के साथ मोहम्मद गुजार रहे हैं। तुम ऐसे रहा करो जैसे खदीजा की जिंदगी गुजर रही है। तुम ऐसे रहा करो जैसे खदीजा अपने शौहर के साथ रह रही हैं। जरा देखो उनके माहौल को देखो। गोया आज ही मेरे सरकार निकाह फरमाने के बाद दस्तूर हयात अता फरमा रहे हैं। ये अपनी बीवियों के साथ तुम्हें
اس طرح سے رہنا چاہیے. اور قربان جاؤ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ دیا تھا تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا. نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میری قوم میں تمہیں تمہاری عورتوں کے تعلق سے ڈراتا ہوں. تم ان کے حقوق کی پامالی نہ کرنا, تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرنا. یہ نبی کونین ہی کا فرمان ہے. آقا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب شوہر و بیوی مسکرا کر کے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. وہ ہے مقام, وہ ہے عزت میرے سرکار نے جو عورتوں کو عطا کی ہے. حضرت خدیجہ کی زندگی اتنی اچھی گزر رہی ہے, حضرت خدیجہ کو احساس نہیں ہوا کہ میری عمر کا 40واں سال گزر رہا ہے. میرے سرکار نے وہ حسن سلوک پیش فرمایا ہے. آقا کی اولادیں حضرت خدیجہ ہی سے ہیں, حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ سے ہیں, اور سرکار کی اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ ہی سے ہیں. ایک صاحبزادے دوسرے سے ہیں جن کو ماریا قبطیہ کہا جاتا ہے. بقیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ ہی سے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کی وہ وفادار بیوی ہیں. آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے جو میرے ساتھ وفاداری پیش کی ہے میرے سرکار نمونہ دے رہے ہیں, عملی زندگی عطا فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے حضرت خدیجہ کا ذکر سرکار کرنے لگے. تب تک حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ میرے سرکار کو بڑی تکلیف ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ سرکار کو تکلیف ہوئی اور چہرے مبارک سے غصہ کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ڈر گئی اور میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اب میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہوں گی یا رسول اللہ. میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے لوگو میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جملے کو کہنے کے بعد اتنی شرمسار ہوئی اور اسی تاریخ سے میں حضرت خدیجہ پر رشک کیا کرتی تھی. اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ ادب سے پیش آ رہی ہیں. یہ وہی حضرت خدیجہ ہیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں جب ساری قوم نے جھٹلا دیا تھا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے. جب سبوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو میری بیوی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجھے محسوس کر رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے ہاتھ خالی ہیں, تو خدیجہ میرے نکاح میں آئی ہیں تو سونے کا ڈھیر لے کر کے آئی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں آیت کریمہ جو نازل ہوئی وَعَائِلًا فَأَغْنَا, اے محبوب اور کیا تمہیں ہم نے مالدار نہیں کر دیا جب تم خالی تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ سے نکاح فرماتے ہیں تو دولت کی انبار لگ جاتی ہے. یہ میرے سرکار کی مقدس سیرت ہے. حضرت خدیجہ بہت محبت سے پیش آیا کرتی ہیں, کبھی بھی محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. حال یہ تھا پیارے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے سرکار صلہ رحمی بہت فرمایا کرتے تھے, قرابت کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے, یتیموں اور غریبوں کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اگر کوئی یتیم سامنے پڑ جایا کرتا تھا تو ہر طرح سے میرے سرکار اس کا لحاظ فرماتے. اگر کوئی بیوہ عورت آنسو بہا دیتی تو اس کا سارا انتظام کیا جاتا اور سرکار فرمایا کرتے تھے اے خدیجہ کوئی اس طرح کی عورت دروازے سے محروم نہ جایا کرے. آقا کی عمر پاک آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے سرکار ایک ایسے ماحول میں آئے کہ جب سرکار کی عمر شریف کا حصہ 40 برس کا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے عبادت فرما رہے ہیں. عبادت کا حال یہ تھا میرے سرکار کا کہ غار ہیرا میں جا کر کے آپ عبادت فرمایا کرتے تھے. ہیرا وہ پہاڑی ہے جس کو آج جبل نور کہا جاتا ہے. حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو جبل نور پر زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں. پیارے جب میں حج کرنے کے لیے گیا اور جبل نور پر زیارت کرنے کے لیے گیا کہ اس جگہ کو دیکھوں جہاں میرے سرکار نے رب کی عبادت بیٹھ کر کے کی ہے اور پہلی وہی میرے آقا پر نازل ہوئی ہے. قرآن کی پہلی آیت سرکار پر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے اترے ہیں. خدا کی قسم حیرت ہو گئی جب وہاں آپ جائیے. آج بھی جبل نور کے نیچے یعنی ہیرا پہاڑی کے نیچے دیکھیے ایک بورڈ لگا ہوا ہے. اس بورڈ پر لکھا ہے برادران اسلام آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ یہاں کوئی دعا نہ مانگیے, آپ یہاں کوئی نماز نہ پڑھیے, آپ یہاں کی کسی چیز کا احترام نہ کیجیے, آپ یہاں کی کسی چیز کو چومیے چاٹیے نہیں. اللہ کے رسول نے یہاں دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا ہے. آپ یہاں کوئی نماز نہ پڑھیے, اللہ کے رسول نے یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے کہ غار ہیرا کے پاس نبی نے تو نماز پڑھنے کا تمہیں حکم نہیں دیا ہے, کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم سائن میں نماز پڑھو؟ کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ قادری مسجد میں نماز پڑھو؟ کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم یہاں دعا مانگو؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان ظالموں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے. یہ تبھی روک رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے تو نبی کونین کی عبادت یاد
یاد آ جائے گی, وہ یہاں عبادت کرنا شروع کر دیں گے, محبت نبی کی دل میں بیٹھ جائے گی, عبادت خدا کی کریں گے. یہ ظالم نبی کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں, تبھی تو روکا جا رہا ہے. دیکھنے کے بعد مجھے حیرت ہو گئی کہ جو قوم وحدانیت کا علم بردار بن رہی ہے اور توحید پرست کہہ رہی ہے, اس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت سے ہمیں ایسی جگہ پر روکا جا رہا ہے. آخر عبادت کہاں کی جائے, آخر دعائیں کہاں مانگی جائیں؟ دعائیں تو وہیں قبول ہوتی ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہو, دعا وہیں قبول ہوتی ہے. جو مقدس جگہ ہو دعا وہاں قبول ہوتی ہے. جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو دعا وہیں قبول ہوتی ہے. جہاں کوئی اچھی چیز ہو دعا وہاں قبول ہوتی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, ایسی جگہوں پر بھی دعا مانگنے سے روکا جا رہا ہے. میں نے غور کیا, آخر میرے سرکار پہاڑی پر, اس ہیرا کے پہاڑی پر کیوں بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے؟ مکہ میں تو اور بھی بہت ساری پہاڑیاں پائی جا رہی ہیں, کسی بھی پہاڑی پر سرکار جلوہ افروز ہو جاتے. تو اندازہ یہی لگا مولانا کمال الدین صاحب, غور فرمائیے کہ ہیرا پہاڑی پر آج بھی چڑھ جانے کے بعد کعبہ دکھائی دے رہا ہے. آج جبکہ ساری بلڈنگیں بن گئی ہیں, اس وقت میرے آقا جب یہ ساری بلڈنگیں نہیں رہی, اس طرح سے راستہ صاف نہیں رہا, تو جہاں سرکار بیٹھ کر کے رب کو یاد کر رہے ہیں وہاں بیٹھنے سے کعبہ کی چوکھٹ دکھائی دے رہی ہے, کعبہ دکھائی دے رہا ہے. میرے سرکار نے اس پہاڑ کو منتخب فرمایا ہے کہ کعبہ کو دیکھا کریں اور رب کی عبادت کیا کریں. میرے آقا عبادت فرما رہے ہیں, اور عبادت کا ماحول یہ تھا پیارے کہ کئی روز کا کھانا اور پانی لے کر کے سرکار جایا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود لے کر کے جایا کرتی تھی, میرے سرکار وہاں عبادت کیا کرتے تھے. عمر شریف کا 40واں حصہ ہے. اب آپ آئیے غور کیجئے, آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے, میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تم نبی کی نبوت کو پتہ لگانا چاہتے ہو, نبی کونین کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملی ہے پیارے. نبی کونین کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملا ہے. اعلان نبوت اور ہے اور عطا نبوت اور ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے جب عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تم نبی کی نبوت کو پتہ لگانا چاہ رہے ہو. صحابہ نے بھی پوچھا تھا آپ کب سے نبی ہیں, تو نبی نے فرما دیا تھا آقا کریم کو اعلان نبوت کا حکم 40 برس کے بعد ملتا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, وہی لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں. پہلی وہی لے کر کے نازل ہوئے تو وہی کے نزول کی کیفیت جو احادیث کی کتابوں میں ہے وہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے. حضرت جبریل ایسے انداز سے تشریف لائے, خدا کی قسم وہ میرے آقا کی شان ہے کہ حضرت جبریل آ رہے ہیں اور ہیرا پہاڑی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں اقرا پڑھو. سلام عرض کرنے کے بعد اقرا پڑھو, اقرا پڑھو. آقا فرماتے ہیں مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے آپ کو دبوچا اور پھر عرض کیا اقرا پڑھو. آقا نے پھر فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری بار حضرت جبریل نے جب عرض کیا اقرا بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. اب آقا پڑھتے چلے جا رہے ہیں, رب کا نام لیا جا رہا ہے, سرکار پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہیں سے امتیوں ذہن لے لو, نبی کے امتیوں یہیں سے قانون لے لو کہ سب سے پہلی وہی جو میرے سرکار پر نازل ہو رہی ہے وہ لفظ اقرا سے نازل ہو رہی ہے, پڑھو. اس لیے امت کے ہر فرد کو پڑھنا چاہیے. علم پر کتنا زور دیا ہے نبی کونین نے, مگر آج آپ کا بچہ جہالت کے ماحول میں پل رہا ہے, خصوصاً علم دین سے دور لوگ دکھائی دے رہے ہیں. نبی پر قرآن کا پہلا لفظ جو نازل ہو رہا ہے وہ اقرا پڑھو, اقرا پڑھو. پڑھنے کے لفظ سے یہ وہی کا وہی نازل ہو رہی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے. اب میرے سرکار وہاں سے اٹھے تو آپ کا جسم شریف ہے, کچھ لرزہ ہے اور کچھ خشیت آپ محسوس کر رہے ہیں. آئے حضرت خدیجہ کے سامنے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے فرماتے ہیں, خدیجہ عرض کرتی ہاں میرے سرتاج. آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں آخر ہوا کیا آپ کو؟ آپ فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑاؤ. اور جب کمبل آپ نے اڑا دیا حضرت خدیجہ بیٹھ جاتی ہیں, عرض کرتی ہیں آخر بتائیے تو آپ کو کیا ہوا؟ سرکار نے ساری کیفیت بتا دی کہ میں اس طرح سے تھا اور اس طرح سے مجھ کو آ کر کے
دبوچا گیا اور اس طرح سے پڑھنے کے لیے کہا گیا، مجھ کو کچھ خوف سا لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ گھبرائیے نہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا لحاظ کرتے ہیں، آپ خوف نہ کھائیے، آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت خدیجہ سرکار کو لے لیتی ہیں اور لینے کے بعد اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں اور ساری کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل عرض کرتے ہیں ہاں، ہر نبی اور پیغمبر کے ساتھ ان کی قوم نے سختی کی ہے، اور آپ جو کیفیت بیان کر رہے ہیں یہ کیفیت تو وہی نازل ہونے کی ہے، کاش میں اس وقت ہوتا۔ اب میرے سرکار تشریف لے آئے، وہی کا سلسلہ کچھ روز کے لیے بند ہو گیا، پھر اس کے بعد وہی نازل ہوئی، اور جب وہی نازل ہوئی تو حضرت جبریل رب کی طرف سے وہی لے کر کے آئے قرآن کی آیات کریمہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب تم اپنے خاندان والوں کو، اپنے اعزاء اقارب تو مجھ سے ڈراؤ، میری وحدانیت کا اعلان کرو اور اپنی رسالت کا اعلان کرو، اب اپنے رسول ہونے کا اعلان کر دو اور میرے ایک ہونے کا اعلان کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو جب پڑھ کر کے قوم کے سامنے سنایا تو کیسے سناتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھو اور تبلیغ کا طریقہ دیکھ لو۔ میرے سرکار نے پوری قوم کی دعوت کی، اور جب سارے لوگ دعوت کھانے کے لیے آئے، دعوت کھا چکے، تو آقا ارشاد فرماتے میری قوم جانتے ہو میں نے کس لیے تمہیں بلایا ہے؟ کہا کس لیے بلائے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے، آج میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ وہی نازل ہوئی ہے، یہ آیتیں ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا اعلان کرنا تھا، پوری قوم اٹھی، سب بھاگ گئے۔ کہتے ہیں یہ بات کیا محمد سنا رہے ہیں؟ ابھی تک تو کچھ یہ نہیں بول رہے تھے، آج یہ کون سی بولی یہ بول رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے معبودوں کو برا کہنے لگے۔ قوم نہیں سن رہی ہے، سب کے سب اٹھ کر کے چلے گئے۔ پھر میرے سرکار نے دوبارہ دعوت کی، اور جب دوسری بار سب کھانے کے لیے آئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میری قوم تم مجھے سچا سمجھ رہے ہو کہ جھوٹا جان رہے ہو؟ قوم نے کہا اے محمد ہم تمہیں سچا تسلیم کر رہے ہیں، آج تک تم جھوٹ نہیں بولے ہو، ہم تمہیں امین جان رہے ہیں، آج تک تم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو سنو، میں رسالت و نبوت کے درجہ پر فائز ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، سنو تم قولو کہو تم لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسے اس بات کو میرے سرکار نے کہلوانا چاہا تو پورے مکہ والے کوئی لات کو معبود مان رہا تھا، کوئی منات کو معبود مان رہا تھا، کوئی حبل کو معبود مان رہا تھا، کوئی عزا کو معبود مان رہا تھا، کوئی کسی کو معبود مان رہا تھا۔ ان کے معبود ماننے کا عجیب انداز تھا کہ جھولے میں پتھر لیے رہتے یہ ہمارے معبود صاحب ہیں، آٹا کا معبود بنا لیتے ہمارے معبود صاحب ہیں، بھوک لگتی تو اسے پانی میں بھگو کر کھا لیتے یہ معبود صاحب ہیں۔ اس لیے ان کا مزاج ایسا معبود کے تعلق سے معاذ اللہ بگڑا ہوا تھا۔ معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے وہ نہ جانے کیسے کیسے معبودان باطل اپنے خیال میں گڑھے بیٹھے تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فوراً سرکار نے انکار کروا دیا، کہو کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب قوم کہہ رہی اللہ ہم کسے مانیں، ہم تو ان سب کو معبود مان رہے ہیں۔ اتنا میرے آقا کا فرمان تھا، قوم پھر بھاگ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر مند ہوئے، میرے سرکار ایک پہاڑی کے چٹان پر تشریف لے گئے۔ ان دنوں حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے، ان کا نام ابو بکر ابن قحافہ ہے، یہ رئیس مکہ کہے جاتے تھے اور بڑے بڑے مقدموں کے فیصل تھے۔ تمام مقدموں میں جب تک ان کا فیصلہ نہیں سن لیا جاتا تھا تب تک مقدمے کا انتم فیصلہ نہیں تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان دنوں آپ تجارتی قافلہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، لیکن یہ ابھی شام پہنچے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی راستے میں ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد ایک گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر کے اندر آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھاؤ ہم اپنے مال تجارت کو یہیں رکھ دیں، رات کا سناٹا ہے اور سویرے ہم لوگ چلے جائیں گے۔ جب غلام گیا اور گرجا گھر کے پادری سے اجازت لینے لگا تو گرجا گھر کے پادری نے کہا پہلے تم اپنے آقا کو بلا کر کے لاؤ۔ جب حضرت ابو بکر کو بلا کر کے غلام لے کر جاتا ہے، جیسے پادری کی نگاہ پڑی تو پادری نے کہا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف اجمال بتا رہا ہوں، تفصیل تو آپ کسی اور تقریر میں سن چکے ہوں گے۔ حضرت
حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کا۔ چنانچہ فوراً وہ پادری کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت ابوبکر بن قحافہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اے ابوبکر بن قحافہ اب تمہیں ہمیں اجازت دو، ہم تمہیں امیر المومنین کہیں۔ تب تک حضرت ابوبکر چونک پڑے۔ آپ فرماتے امیر المومنین کہا ہاں۔ کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہو گئے ہیں، سب سے پہلے ان کا کلمہ تم پڑھو گے، سب سے پہلے ان کے نبوت کی تصدیق تم کرو گے، سب سے پہلے ایمان تم لاؤ گے، اس لیے ہم تمہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور ان کے خلفاء میں سب سے پہلے امیر المومنین تمہیں کہا جائے گا۔ اب حضرت ابوبکر کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی، یہ معاملہ ہونے والا کون ہے؟ آخر یہ کیسی بات ہم سے راہب کہہ رہا ہے؟ رات بے چینی سے گزرتی ہے، وہیں اپنا تجارت کا سامان دیا واپس ہو گئے، اور جب مکہ میں پہنچے تو سرکار کی رسالت و نبوت کے اعلان کی گونج ہو رہی ہے، ہر ہر گھر میں اعلان ہو گیا ہے، ہر ہر جگہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ جیسے آپ مکہ کی شاہراہ پر پہنچے، سرحد پر پہنچے ہی تھے کہ عامر بن ہشام یعنی ابو الحکم جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، یہ تو بعد میں ابو جہل بنا ہے، اس کی ملاقات حضرت ابوبکر سے ہو گئی۔ یہ پڑھ کر کے آگے بڑھا، اس نے کہا ابوبکر بن قحافہ آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہا سنے نہیں ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا غضب ہو گیا۔ کہا وہ کیا معاملہ؟ کہا تمہارے ساتھی جو محمد ہیں وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تب تک حضرت ابوبکر نے کہا ابھی میں راستے سے آ رہا ہوں، گرد و غبار میں اٹا ہوں، میرے لیے کچھ دقتیں ہیں، میں سکون میں ہو جاؤں پھر فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ ہٹ گیا۔ آپ اپنے گھر گئے، ساز و سامان رکھا، رکھنے کے بعد گھر والوں نے کہا پانی کھانا پیش کیا جائے؟ کہا نہیں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے محمد کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تو پتا نہیں ہے، البتہ ایک انقلاب ضرور برپا ہے۔ کہا کیا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، پورے مکہ میں اعلان ہو گیا ہے، ہر طرف یہی تبصرہ ہو رہا ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو؟ ہمیں پتا نہیں ہے۔ تب تک کسی اور نے کہا ہم نے ادھر محمد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، میرے سرکار جدھر سے چل رہے ہیں راستہ مہک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق چلے جا رہے ہیں، اور جب حضرت ابوبکر پہنچے اس پہاڑی کے چٹان کے قریب جہاں میرے سرکار جلوہ افروز ہیں، آقا کی نبوت والی نگاہ پڑ گئی، ابوبکر ابن قحافہ آ رہے ہیں۔ تب تک سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، یہ نبی ہیں، امتی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور امتی اگر نبی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو بدعت ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اور قرآن و حدیث سے حوالہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر کی رفتار اور تیز ہو گئی، یہ اور تیز رفتار سے آگے بڑھے، اور جب سرکار کے قریب پہنچے تو آقا فرماتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، آؤ ابوبکر ابن قحافہ آؤ، مبارکباد سرکار پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر اور تیز آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سرکار کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر میں اللہ کا رسول ہوں۔ تب تک حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ جو اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے وہ اپنے نبوت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے، اتنا بیان کرنا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے اے ابوبکر ابن قحافہ، جو تمہیں تجارت کے راہ میں گرجا گھر کے اندر پادری نے میرے تعلق سے بشارتیں دی ہیں، کیا میری نبوت کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر تکبیر، نعرہ علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن رحمت عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بہت خوب۔ سننا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، اب ہمیں کلمہ پیش فرمائیے اور اسلام میں داخل کیجئے۔ آقا نے پہلی بار کلمہ پڑھایا حضرت ابوبکر ابن قحافہ کو، اور کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرما لیا۔ یہیں پر اے بمبئی کے مسلمانوں، تم اپنے ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے سمجھتے چلو کتنی بدماش جماعت ہے یہ جو رسول کے علم پاک پر اعتراض کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا شخص جو مذہب اسلام میں داخل ہو رہا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھنے کے بعد، یہ سرکار کا علم پاک ہے کہ نہیں، یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں کہ راہب سے بات گرجا گھر میں ہو رہی ہے، نبی مکہ کی سرزمین پر موجود ہے اور مکہ کی سرزمین سے ساری باتوں کی نشاندہی ابوبکر ابن قحافہ کے سامنے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پہلے مرد ہیں حضرت ابوبکر ابن قحافہ جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت
خدیجہ نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا۔ یہ معاملہ اس طور سے ہوا کہ جب مورخین اور محدثین میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، تو کسی نے کہا کہ سب سے پہلے کلمہ سرکار کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت ابوبکر نے پڑھا، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ آپ کے غلام زید بن حارثہ نے پڑھا۔ تو پھر محدثین اس کی تطبیق کر رہے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی کائنات نے پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا۔ یہ وہ اولین ہیں جو مذہب اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر بن قحافہ آقا سے عرض کرتے ہیں ہاں آقا، سرکار فرماتے ہیں اب مذہب اسلام کے فروغ کے لیے کوشش کرو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اپنے طور سے کوشش کر رہے ہیں اور سرکار اپنے طور سے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی کوشش سے حضرت عثمان اسلام لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے، حضرت سعد بن وقاص اسلام لائے، یہ بڑے حضرت عبیدہ بن جراح اسلام لائے، یہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے اسلام قبول کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ پوری قوم اور خاندان کے لوگ مخالف ہو کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی زد و کوب کرتے ہیں، آپ کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر رو نہیں، اللہ تعالیٰ ہر سختی کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اسلام بڑھے گا، اسلام غالب ہوگا۔ چنانچہ جب یہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ایک تحریک چل جاتی ہے اور مکہ کی سرزمین پر کلمے کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ گھر گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو گیا، بیٹی ماں میں اختلاف پیدا ہو گیا، شوہر و بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے۔ یہ کیسا ماحول برپا ہے مکہ کی سرزمین پر؟ مکہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جایا کرتے ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھ کر کے دامن میں بھی آ رہے ہیں اور مخالفت کرتے ہوئے بھاگ بھی رہے ہیں۔ اب کچھ بدماشوں کو فکر لاحق ہو گئی کہ محمد نے کیسا ماحول پیش کر دیا ہے کلمہ پڑھنے کا، لوگ ان کے پاس آتے جا رہے ہیں اور داخلہ لیتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ 8ویں نمبر پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، یہ 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت بلال کا بڑا درد انگیز واقعہ ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آج آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب اسلام پر کتنی سختیاں اٹھائے ہو۔ اگر آپ ایک وقت کا فاقہ کر لو تو شاید آپ بددل ہو جاؤ گے، آپ کو ایک تھپڑ مار دیا جائے تو شاید آپ معاذ اللہ کلمہ چھوڑ دو گے، آپ کو کالی کوٹھری میں بھیج دیا جائے تو آپ سوچو گے کہ ہم کو اتنی دشواریوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آقا کے غلام کو کس طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ حضرت بلال کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے، اور جب یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تو امیہ بن خلف نے کہا اے بلال تو میرا غلام ہے، محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ان کے دین کو تو نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت بلال نے کہا دیکھو جسمانی طور پر تو تم جتنی خدمت مجھ سے لینا چاہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ دل میں نے محمد کو دے دیا ہے، میں نے ان کے خدا کو مان لیا ہے اور میں نے ان کو رسول تسلیم کر لیا ہے۔ امیہ نے مارنا شروع کر دیا اور حضرت بلال کو اتنا مارا جا رہا تھا کہ رسیوں میں ہاتھ پیر باندھ کر کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، مکہ کی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر کے الفاظ نہیں ہیں پیارے، یہ تاریخ کے الفاظ سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت بلال کے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی ہے، حضرت بلال چیخ رہے ہیں۔ امیہ کہہ رہا ہے تیری جان ابھی جانے میں چند منٹ باقی ہے، تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے، لیکن حضرت بلال اپنی زبان سے گویا یہ مفہوم دے رہے ہیں کہ حلق پر تیغ رہے، سینے پر جلاد رہے، لب پر تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ سن لے، میں نے اپنی زبان سے محمد کے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے اور ان کو رسول مان لیا ہے۔ اب تیر و تلوار اور مکہ کی ریت پر گھسیٹتے ہوئے اور پتھر کے زور پر ہم کو تم مسلمان سے الگ نہیں ہو کر سکتے ہو، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت بلال کو بہت ستایا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ادھر سے جا رہے تھے، نگاہ پڑ گئی، حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے مایوس چلے آتے ہیں۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے اور باندھ کر کے تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرکار کی نگاہ پڑی، آقا فرماتے ہیں کہ ابوبکر ابن قحافہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ بتاؤ کیا بات ہے، آج چہرہ تمہارا کیوں اداس ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آ رہا تھا اور امیہ جو رئیس مکہ ہے وہ حضرت بلال جو کلمہ آپ کا پڑھ چکے ہیں غلام ہیں ان کو مار رہا تھا، ان کی مار کو دیکھ کر کے میں برداشت نہ کر سکا۔ یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں سرکار تو میں خرید کر کے بلال کو آزاد کر دوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر بلال کے خریدنے میں مجھے بھی شریک کر لو۔ اتنا کہنے کے بعد اب حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور آنے کے بعد کہتے ہیں امیہ کہاں؟ ہاں کہا یہ بتاؤ تم اس غلام کو مار رہے ہو، بیچو گے بھی؟ کہا ابوبکر میں تو سمجھ
समझता था तुम बड़े अच्छे ताजिर हो, इस हबशी गुलाम को क्या करोगे? कहा मुझे दे दो, जितनी कीमत को मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा दे दोगे? कहा हाँ। 2000 दिरहम उसने बताया और कुछ शर्तें रखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेश कर दी और हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। अब साथों साथ सरकार की बारगाह में हजरत बिलाल को ला रहे हैं। अब जब बिलाल आए तो आका इरशाद फरमाते हैं देखो इस्लाम का हिलाल आ रहा है, इस्लाम का चांद आ रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया। अब हजरत बिलाल की ड्यूटी सौंप दी गई। हजरत बिलाल सरकार की खिदमत में रहते थे और घर का कारोबार देखा करते थे। कोई चीज की जरूरत पड़ती तो सरकार की बारगाह में पेश कर दिया करते और हजरत बिलाल को घर की जिम्मेदारी खाने पीने की चीजों पर सौंप दिया था अल्लाह के हबीब ने कि ये सब तुम संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। हजरत बिलाल आजाद हो गए। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा। आजादी की जिंदगी इस तरह से हासिल हुई है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु 8वें नंबर पर आए। 9वें नंबर पर कोई और सहाबी हैं। इस तरह से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक खुफिया मीटिंग हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है उनके घर में होती है। चुनांचे तमाम लोग आकर के चुपके से वहीं कलमा पढ़ते हैं। अभी अलल ऐलान इस तरह से कलमा पढ़ने वाले नहीं घूम रहे हैं। चंद लोग जो मशहूर हैं उन्हीं के कलमा पढ़ने वालों को, कलमा पढ़ने को मक्का के लोग जान पाए हैं, उनको भी तकलीफ देने की कोशिश मक्का के कर रहे हैं। 40वें नंबर पर हजरत उमर का वाकया आया। ये उनका वाकया बयान करना मकसद नहीं है, सिर्फ एक झलक जहन में देना चाहता हूं। लोगों ने कहा उमर इब्न खत्ताब, कहा हाँ, कहा आपकी शहसवारी और पहलवानी पूरे मक्का में मशहूर है और मोहम्मद की तहरीक को रोका नहीं जा सकता है। कहा मोहम्मद की तहरीक रोकना चाहते हो? कहा हाँ। कहा आप रोक देंगे? कहा मैं तो रोक दूंगा। कहा कैसे रोकोगे? कहा मैं उनका काम ही तमाम कर दूंगा। अब हजरत उमर इब्न खत्ताब ने तलवार निकाली और निकालने के बाद चले जा ही रहे थे कि रास्ते में एक साहब मिल गए। उन्होंने कहा कि उमर इब्न खत्ताब कहां का इरादा है? कहा मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं माज़अल्लाह। ये इस तरह से जैसे उन्होंने कहा। कहा मोहम्मद को कत्ल करने? कहा हाँ। कहा जरा अपने घर की पहले खबर तो ले लीजिए। कहा घर का मामला क्या हुआ? कहा मोहम्मद का कलमा तो आपकी बहन भी पढ़ रही हैं, आपके बहनोई भी तो पढ़ रहे हैं मोहम्मद का कलमा, आपके बहनोई हजरत सईद थे। इस तरह से मामला हुआ। अब ये घर का रुख बदल दिए और आकर के पहुंचे तो उस वक्त एक सहाबी हैं, वो सूरह ताहा की चंद आयत करीमा उनकी बहन को और उनके बहनोई को पढ़ा रहे थे। आए घर के दरवाजे पर जैसे खड़े हुए, बहन बहनोई ने देखा तो सहाबी को कह दिया अलग हो जाओ। वो एक कोने में छुप गए। अभी अंदर दाखिल हुए। कहा ये बताओ तुम लोग पढ़ क्या रहे थे? तो कहा हम कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। कहा जो मोहम्मद पर कुरान नाजिल होता है? कहा हाँ। कहा मोहम्मद का कलमा पढ़ लियो? कहा हाँ। तो हजरत उमर ने अपने बहनोई को मारना चाहा। जैसे बहन ने मज़ाहमत की थामने के लिए बहन को मारा। बहन ने कहा सुन लो, चाहे जितना मारो जान चली जाएगी मगर मोहम्मद का कलमा नहीं छूटेगा। कलमा पढ़ लिया तो पढ़ लिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब वहीं थोड़ी देर संजीदगी से सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं अच्छा लाओ तुम हमें दिखा तो दो उस आयत करीमा को। अब बहन का तकद्दुस जरा मुलाहजा फरमाइए। बहनों बहनोई ने कहा नहीं, आप अभी नापाक मुशरिक हैं, आप कुरान को कैसे देखेंगे? चंद तख्ती पर वो आयत करीमा थी लिखी हुई। उन टुकड़ों को देखने के बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब की आंखें भीग गईं और आप उसी हालत में आगे बढ़ गए। मेरे सरकार बैठे हैं और मीटिंग हो रही है। आपके चचा हजरत हमजा इस्लाम ला चुके हैं। चुनांचे कुछ लोगों ने खबर कर दी या रसूल अल्लाह उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं। वो दिखाई दे रहे हैं, तलवार नंगी ला रहे हैं। आका फरमाते हैं उमर इब्न खत्ताब के लिए दरवाजा खोल दो। आपके चचा उठ करके जोश में खड़े हो गए और अपने हाथ में तलवार ले ली। कहा सुनो, उमर की तलवार का जवाब मैं देना जानता हूं। अगर उनकी नीयत ठीक है तो सही, वरना उमर की तलवार होगी, उमर की गर्दन होगी। अभी देख लेना तुम लोग। हजरत अमीर हमजा जोश से खड़े हुए। दरवाजा खुला हुआ है। हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद आप उसी हालत में आका के कदमों पर गिर पड़े। सर उनके कदम पर है और अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाया जाए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद इस्लाम में दाखिल कर लिया। वहीं पर पहला नारा सहाबा ने लगाया था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब सारे सहाबा बाहर निकल पड़े। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा बाहर निकलिए। सारे लोग बाहर निकल गए। आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप नबी बरहक हैं? सरकार ने फरमाया हाँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारा खुदा एक है? आपने फरमाया हाँ। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपको अल्लाह के रसूल मान रहे हैं, हम खुदा को आपके कहने पर एक मान रहे हैं। अब हमें इन मुशरिकों से डरना नहीं है। काबा की चौखट पर हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद ऐलान फरमाते हैं कि जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो, अपनी औरतों को बेवाह करवानी हो, वो आए हमारे साथ
सामने सुन लो, उमर इब्न खत्ताब ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। आका इरशाद फरमाते हैं अंता फारूक, तू फारूक है, हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाला है। उसी दिन से हजरत उमर फारूक आजम का लक़ब फारूक पड़ गया। ये हजरत फारूक आजम है। अल्लाह अकबर। अब मजहब इस्लाम की तबलीग खुल करके हो रही है। अब चारों तरफ इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मगर कुफारों से मुजाहमत भी हो रही है, लड़ाई भी कहीं कहीं हो जाती है, कहीं कहीं पटका भी शुरू हो जाता है, कहीं तलवारें भी चल जाती हैं। इस तरह का माहौल है। लेकिन अब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम में लोग आते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार का दस्तूर ये था इस्लाम के फैलाने का कि मेरे आका आबादी से बाहर निकल जाया करते थे और सारा दिन आबादी में के बाजार में या आबादी से बाहर जहां लोग रहते वहां जाकर के इस्लाम की तबलीग फरमाया करते थे। एक मरतबा मेरे सरकार आबादी से बाहर निकले हुए हैं और गए बाहर, शाम हो गई, मेरे आका वापस आ रहे हैं। सरकार की निगाह पड़ती है कि एक बूढ़ी औरत आ रही है, वो बोझ लिए हुई है, लेकिन कभी वो अपने बोझ को लेकर के चलती है और कभी जमीन पर रख देती है। उस खातून ने कहा अब मेरा सामान यहीं रख दीजिए, ये मेरी झोपड़ी है। आका ने सामान रख दिया और रख करके जब चलने लगे तो खातून ने कहा ठहर जाइए, उजरत तो ले लीजिए, बताइए कितनी उजरत दे दूं। आका ने फरमाया मुझे उजरत की जरूरत नहीं है खातून, मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया, तू मजबूर थी, मैं आ रहा था, मैंने देखा एक मजबूर औरत है, उसकी मदद करनी चाहिए, मैंने मदद कर दी। कहा आपने सिर्फ इतना ही बताया कि आप कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, एक बात आपने सुनी है? सरकार ने फरमाया वो क्या? कहा मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह निकले हैं जो अपने आप को नबी और रसूल होने का दावा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी बात जो सुन लेता है उनका दीन कबूल कर लिया करता है और उनके नाम का कलमा पढ़ लिया करता है। आप बड़े नरम दिल हो, बड़े अच्छे हो, शरीफ हो और आपका ताल्लुक खानदान कुरैश से है, आप शायद कहीं बाहर गए हुए थे। मैं आपको ये बताती हूँ कि आप उनकी बात ना सुनिएगा, वरना आप तो पहले उनका कलमा पढ़ लेंगे, आप पहले उनकी बात मान लेंगे। आका इरशाद फरमाते मुस्कुराते हुए, ए खातून क्या उन मोहम्मद को तुमने देखा है? उस खातून ने कहा नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि जो उनको देख लेता है उनका मजहब कबूल कर लेता है। आका फरमाते खातून सुन, जिस पैगंबर का और जिस मोहम्मद का पता तुझे बताया गया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। इतना सुनना, तकबीर, जामे मस्जिद, इतना सुनना था। उस खातून ने कहा अब मुझे पहले कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। यूरोप के मुहक्किकीन और स्कॉलरों ने जब इस बात को देखा और इस तरीके को पर तरीकेकार पर सोचा तो कहने पर मजबूर हो गए कि पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की तबलीग का जो तरीका अपनाया था, आज भी मजहब इस्लाम की तबलीग उसी तरीके से की जाए तो दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ इस्लाम मजहब होगा। मैं कहता हूं ये मुसलमानों, नबी कौनैन बिला पता बताए हुए एक मजबूर खातून की इस तरह से मदद कर रहे हैं। आप कितनी मदद कर रहे हो? आप मजबूरों के लिए क्या कर रहे हो? आपकी ताकत किस काम आ रही है? अखवत मोहब्बत का पैगाम आप किस अंदाज से दे रहे हो? कुर्बान जाओ नबी कौनैन की मुकद्दस सीरत पर। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मेरे सरकार का कलमा पढ़ पढ़ करके एक एक लहीम और शहीम भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और एक गरीब और मुफलिस भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन ऐसी तंग जमीन कर दी है लोगों ने मक्का की सरजमीन पर कि आए दिन फसाद होता रहता है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रोज जलवा अफरोज हैं कि वही मक्का है। मक्का की सरजमीन से उम्महानी का घर है और हजरत उम्महानी के घर से सरकार की मेराज होती है। अब सीरतुन नबी का एक गोशा इधर आप देख लीजिए, मेराज पर चला जाता है। कभी इंशाअल्लाह ताला मेराज के मुकम्मल उन्वान पर बयान हो जाएगा। अब आका की जिंदगी का ये गोशा मुलाहजा फरमाइए। जब मेरे सरकार मेराज शरीफ से वापस तशरीफ लाए और लाने के बाद आकाए करीम ने ऐलान किया कि मेरी मेराज हुई है, मैंने बैतुल मुकद्दस को देखा है, ये देखा वो देखा, जन्नत और दोज़ख को देखा, सारी चीजों को बयान करने लगे। तब तक अबू जहल सुना और सुनने के बाद ये कूदने लगा और कूदता हुआ ये गया, कहा वो देखो अभी तक तो मोहम्मद कहते थे कि मैं नबी ही हूँ, रसूल हूँ, और अब तो वो कह रहे हैं कि मेरे खुदा ने मुझको आसमान पर बुलाया और मैंने बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, वो तो सारी बातें बता रहे हैं। तब तक हजरत अबू बकर मिल गए और जैसे अबू बकर मिले तो अबू जहल ने कहा सुनिए जरा सुनिए, क्या बात है? कहा आप जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं मोहम्मद ने क्या ऐलान किया है आपने सुना? कहा क्या ऐलान किया? कहा वो तो ऐलान कर रहे हैं कि मेरी मेराज हुई, मैं सातों आसमान पर गया, बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, तमाम चीजों के देखने का ऐलान कर रहे हैं।
حضرت ابو بکر ابن قحافہ فرماتے ہیں اگر میرے سرکار نے فرمایا تو سچ فرمایا. جب آقا سنتے ہیں اس بات کو تو کہتے ہیں انتا صدیق، تم صدیق ہو. اسی دن سے سرکار کا لقب صدیق پڑ گیا حضرت ابو بکر کا. اور آپ فرماتے ہو ابو جہل، وہ ابو جہل ہے. اور اسی تاریخ سے اس مردود کا نام ابو جہل پڑ گیا. اس کا نام ہی لوگ بھول گئے. اب ہر جگہ وہ ابو جہل کہا جا رہا ہے اور ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق صدیق کہے جا رہے ہیں. معراج کی تصدیق کی ہے تو صداقت کا خطاب مل گیا ہے، اور نبی کے معراج کو جھٹلا دیا ہے تو جہالت کی تاریکی میں گھر گیا ہے. یہ نبی ہے، نبی کے مقدس زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ ہو جاتی ہے. نبی نے فرمایا تم صدیق ہو تو وہ صدیق ہے. نبی نے فرمایا تو ابو جہل ہے تو وہ ابو جہل ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان صدیق اکبر. یہ اتنا بڑا ظالم تھا ابو جہل مردود. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. آنے کے بعد کہتا ہے محمد معاذ اللہ تمہاری صورت اچھی نہیں لگتی ہے. کچھ اور سخت جملہ کہا. تب تک میرے آقا کے غلام حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. جب اس بات کو ابو جہل نے کہا تھا تو سرکار فرماتے ہیں ابو جہل تو نے سچ کہا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تم نے بھی سچ کہا. حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں اور صحابہ یا رسول اللہ جب ابو جہل نے آپ کی توہین کی تب بھی آپ کہہ رہے ہیں اس نے سچ کہا، اور جب ہم سب لوگوں نے اس کے توہین کو جھٹلا دیا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا. آقا فرماتے ہیں صحیح ہے میں آئینہ ہوں اور آئینہ میں جس کی جیسی صورت ہوتی ہے وہ دیکھ کر کے وہی بتایا کرتا ہے. ابو بکر نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ابو بکر کو صداقت نظر آئی، حسن نظر آ گیا. ابو بکر نے وہ بیان دیا ہے اور ابو جہل نے جب میرے اندر اپنے آپ کو دیکھا تو اسے جہالت کی صورت نظر آئی، وہ بیان دے گیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب لاثانی علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہی مردود ابو جہل ہے. آ کر کے سامنے پہنچا. اس نے کہا محمد کہاں؟ ہاں. کہا نبی ہو؟ کہا ہاں نبی ہو. کہا نبی ہو؟ کہا ہاں. کہا بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب ذرا ذہن و فکر حاضر کر کے دیکھو. ابو جہل گویا ذہن دے رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو چھپی چیزوں کو جانتا ہے. ابو جہل سرکار کو نبی مانتا ہی نہیں تھا. اس کا یہ ذہن و فکر ہے کہ جو نبی ہوگا چھپی ہوئی چیزوں کو مانے گا. یہ محمد میں سرے سے تمہیں نبی ہی نہیں مانتا ہوں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسے دجال ہیں جو رسول کو نبی بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں علم غیب نہیں ہے. آقا کریم کے سامنے پہنچ کر کے کہتا ہے بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں بتا دوں یا جو شے تیری مٹھی میں وہ خود بتا دے میں کیا ہوں. تب تک وہ چونک پڑا. اس نے کہا ایسی بات کہاں؟ ہاں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والی چیزیں بتاؤ میں کون ہوں. تب تک اس کی مٹھی سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے اپنی مٹھی کو کھول دیا، کنکریاں زمین پر گر پڑی. آقا نے فرمایا دیکھا میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے اے محمد معاذ اللہ تمہارا جادو تو ان کنکریوں پر بھی چل گیا. یہ کہتا ہوا ظالم بھاگ جاتا ہے. یہی مردود ابو جہل ہے. رات کی تاریکی ہے، چاند نکلا ہوا ہے. آ کر کے پہنچا اور اس کے ساتھ تمام کفار ہیں. محمد نبی ہو؟ کہا ہاں. کہا زمین پر تو تمہارے بہت سارے معجزات کو میں نے دیکھ لیے، کیا آسمان پر بھی کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں. کہا دکھاؤ. چاند نکلا تھا. اسی چاند کو اشارہ سرکار نے کیا، جیسے اشارہ کرنا تھا کہ چاند دو حصے میں بٹ گیا. آقا نے فرمایا دیکھو. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. مورخ بیان کرتا ہے کہ اس میں سے 13 لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہی اسلام میں داخل ہو گئے. اور یہ ظالم کہتا ہوا بھاگا معاذ اللہ محمد تمہارا جادو آسمان پر بھی چل گیا. اس وقت 12:50 کا وقت ہندوستان میں تھا اور مالیبار کا راجا ازدون تھا. وہ اپنے محل پر آرام کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے. جب عرب کے تاجروں سے ملاقات ہوئی اور تصدیق کیا تو ہندوستان کی تاریخ مل رہی ہے کہ اس راجا نے اسلام قبول کر لیا تھا اور میرے آقا کی بارگاہ میں پان اور یہی سپاری اور شاید سونٹ اور کچھ چیز تحفے میں بھیجا تھا. اور جس کو بھیجا تھا ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ
नबी होंगे तो तुम्हारी जबान भी समझेंगे और ये चीजें कैसे खाई जाती हैं इसका ढंग खुद वो जान जाएंगे। तो जब ये ताजिर काफिला के साथ गए तो इनका नाम चंदन शाह था। जब ये गए और आका के सामने हाजिर हुए तो आका इरशाद फरमाते हैं, यहीं पर किताबों में कहा गया है, फ़क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहो कुशल मंगल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंदन कहो कुशल मंगल है। तब तक चंदन ने कहा, आप कलमा पढ़ाइए। मेरे आका ने कलमा पेश किया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। अब जब पान को पेश किया गया तो सरकार ने ऐसे ही पान पर पान की जरूरियात को रखा जैसे यहां रखा जाता है। फौरन नबूवत की तस्दीक हो जा रही है, कलमा पढ़ लिया। उस वक्त किसने किसने नहीं देखा था। प्यारे ये मेरे सरकार का मौजज़ा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू नबी की कुदरत का अंदाजा लगाना चाहता है, नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। अरे नबी की ताकत का हाल तो यह है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे से हो चाँद, और अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे लासानी, खतीबुल हिंद, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जिस नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, चांद को दो टुकड़े किया, जमीन को हुक्म दिया, जर्रों को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, फजा को हुक्म दिया, समंदर को हुक्म दिया, सारी चीजें नबी के ताबा व फरमान है। फिर भी कहा जा रहा है नबी साहिब इख्तियार नहीं। और कैसी कैसी ताकत व कुव्वत मुलाहजा करोगे। यही अबू जहल है, इसने क्या क्या नहीं मुतालबा किया था काए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही मरदूद है, मीटिंग करता है मक्का में और बड़ी भयानक मीटिंग करता है। ये जालिम इतनी भयानक मीटिंग करता है कि मक्का में लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है, मगर इख्तिलाफ और दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने चंद सहाबा को बुलाया जिसमें आए लोग, और आने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग ज्यादा सताए जा रहे हो, मक्का से छोड़ करके तुम हबशा चले जाओ। ये मुख्तसर जमात सहाबियों की, जिसमें चंद औरतें हैं और चंद सहाबी मर्द हैं, ये सब के सब मक्का छोड़ करके और चुपके से निकल जाते हैं। हबशा पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो हबशा के बादशाह ने बड़ी खातिर मदारत की। नज्जाशी नाम था बादशाह का। इतनी खातिर की कि सरकार के उन मेहमानों को, सरकार की तरफ से जाने वाले उन मेहमानों को कोई दिल शिकरी नहीं हुई और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अबू सुफियान बयान करते हैं कि उन दिनों हम लोग हबशा में गए थे तिजारत करने के लिए, हमको बुलाया गया और हम लोगों ने कोशिश की कि ये लोग जो आए हैं इन सबको मक्का वापस कर दिया जाए। तो हबशी बादशाह ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हम लोगों से पूछा कि बताओ, हम बुलवाते हैं तो हजरत हमजा हैं, ये बुलवाए गए, सामने सरकार के लाए गए, यही तो है, सामने सरकार के चचा लाए जाते हैं। और जब सामने लाए गए तो नज्जाशी बादशाह ने पूछा, बताओ जिस पैगंबर ने तुम लोगों को कलमा पढ़ाया है और हुक्म दिया नेकियों का, उनकी सीरत क्या है। तो वो बयान करते हैं कि वो हमें हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, वो हमें हुक्म देते हैं कि जिना के करीब ना जाओ, वो हमें हुक्म देते हैं कि चोरी ना करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि झूठ ना बोलो, वो हमें हुक्म देते हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि पत्थरों की इबादत ना करो, एक खुदा की इबादत करो। इन सारी बातों को बयान करते चले जा रहे हैं। अब पूछा हजरत अबू सुफियान से, जब बाद में ये इस्लाम लाए, कहता है बताओ ये सब सच कहते हैं। कहा हाँ सच कहते हैं। कहा ये बताओ कभी उन्होंने झूठ बोला। कहा नहीं। कहा उन्होंने कभी सरदारी का दावा किया। कहा नहीं। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि जब कोई ऐब था ही नहीं तो हम लोग किस ऐब को कह दे कि है। जितना कुछ उन मुहाजिरों ने बयान किया हम सब लोगों ने उस सब की तस्दीक कर दी। अच्छा अब इधर देखो, मेरे सरकार ने फिर दोबारा और लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया। ये सब के सब दोबारा हिजरत करके चले गए। अब सरकार के हिजरत करने की बारी आई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मुझको मेरे मौला की तरफ से हुक्म नहीं होगा तब तक मैं हिजरत नहीं करूंगा, और जिस शहर की तरफ जाने की इजाजत होगी मैं उसी तरफ शहर की तरफ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब यह सुना तो रात भर सोते नहीं थे, बल्कि सरकार के मकान के करीब चले आते और रात भर जागते रहते। एक
ایک روز میرے آقا نے پوچھا ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کو کب حکم مل جائے ہجرت کرنے کا یہ مجھے پتا نہیں ہے، اور آپ نکلے تو آپ کو میں تنہا نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا یا رسول اللہ، اس لیے میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں، رات کی قربانی دیتا رہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اب میٹنگیں کی جا رہی ہیں۔ ایک بھیانک میٹنگ کی گئی اور سارے کفار میٹنگ کر کے آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سردار قریش سنو، اب بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا محمد ہمارے بتوں کو ہر دم برا کہتے ہیں، ہمارے سارے بتوں کے پجاری کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ان کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں نے آپ سے کئی بار مطالبہ کیا مگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکتے ہو، اپنے بھتیجے کو روکو، ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورے قریش کے خلاف ہماری تلواریں باہر نکل آئیں۔ تب تک ابو طالب اللہ کے حبیب سے کہتے ہیں بیٹا سن رہے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے چچا جان میں سن رہا ہوں مگر ہماری بھی بات سن لیجئے کہ یہ کفار اگر آسمان سے سورج ایک ہاتھ پر میرے لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دے اور جب بھی مجھ سے کہیں باز آؤ جاؤ تو میں یہ اس تحریک سے باز نہیں آؤں گا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے خدا کی طرف سے اعلان ہے تب میں کہہ رہا ہوں اور میں کہتا رہوں گا، میں کہتا رہوں گا۔ کفاران مکہ نے کہا سردار قریش اگر یہ کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ بھی تیار ہیں، اگر ان کو قوم کی سرداری چاہیے تو ہم وہ بھی تیار ہیں۔ آقا نے فرمایا نہ مجھے قوم کی سرداری چاہیے نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں حکم دے رہا ہوں تم خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو مانو، یہ سب معبود نہیں ہے، ان کی عبادت چھوڑو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تحریک کو پیش کیا، کفاران مکہ مایوس ہو کر کے چلے گئے۔ اب پھر دوسری میٹنگ انہوں نے کی اور ان کی میٹنگ یہ تھی کہ ایسا کیا جائے کہ ابو طالب اور محمد اور ان کے جتنے ساتھی ہیں اور ان کے خاندان کے جتنے قریبی لوگ زیادہ ہیں سب کا بائیکاٹ کیا جائے، کسی سے نہ لین دین کیا جائے گا، نہ کسی سے کچھ کھانے پینے کا ماحول رکھا جائے گا، نہ بول چال کیا جائے گا۔ اس معاہدے کو طے کر کے یہ لوگ خانہ کعبہ کی دیوار پر دروازے پر لے جا کر کے تحریر لگا دیتے ہیں، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اور آپ کے سارے خاندان والے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے اس مقام کو، اس میں آپ محصور ہو گئے۔ یہاں تک حالت گزر گئی تھی کہ جانوروں کے چمڑوں کو بھگو کر کے اور پھر اس کو پکا کر کے کھایا جا رہا تھا، درختوں کے پتے لائے جاتے تھے اور اس کو ساگ بنا کر کے استعمال کیا جا رہا تھا، اتنی دقت پیدا ہو گئی تھی۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، کفاران مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا۔ شعب ابی طالب میں آپ اور آپ کے تمام ساتھی اور آپ کے تمام حواری اور آپ کے تمام معاونین سب کے سب محصور ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے۔ ان لوگوں نے جو شرط رکھی تھی اس شرط کا معاملہ تھا، کعبہ کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی وہ شرط، اس کو دیمک نے کھا لیا تو کسی نے جا کر کے بتا دیا کہ تم سارے لوگ اپنی چیزوں کو جا کر کے دیکھو جو معاہدہ کیے تھے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا، وہ شرط ختم ہو گئی۔ اور اس میں ایک ایسے صاحب نکل گئے تھے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا تو کہا اب میں معاہدے کو ختم کروا دیتا ہوں۔ ختم کروانے کے بعد آئے اور کہا سن لو اے کفاران مکہ، جو معاہدہ کی کر کے تم نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا، جا کر کے دیکھو اب نشان تک نہیں رہ گیا ہے، اور جب نشان تک نہیں رہ گیا تو تمہیں معاہدہ توڑنا پڑے گا۔ چنانچہ اب لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو واقعی معاہدہ نہیں رہ گیا تھا، اب معاہدہ ٹوٹ گیا۔ سارے لوگ اور میرے آقا اس شعب ابی طالب سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال زندگی مکہ شریف میں گزر رہی ہے، مکہ شریف میں 10 برس کی زندگی گزر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 سال کی زندگی میں معراج کا واقعہ بھی پیش آتا ہے اور ہجرت کا آخری واقعہ پیش آتا ہے اور بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، بہت ساری باتیں مکہ میں پیدا ہوئی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی لڑائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میرے سرکار نے ان ساری چیزوں کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کو آقا آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے سرکار کی مکمل کوشش یہ تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے، تلوار نہ اٹھنے پائے، تاکہ کسی مسلمان کا معاشرتی زندگی برباد نہ ہونے پائے۔ میرے سرکار نے دیکھا کہ بچیاں آج بھی زندہ درگور کی جا رہی ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بھرے مجمع میں اے لوگوں خبردار کوئی اپنی بچی کو مارے نہ قتل نہ کرے، جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ بخاری شریف میں میرے سرکار کے یہ الفاظ ہیں کسی طرح من النار حجابا من النار، جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتی ہے۔ آقا کریم نے جب بھرے مجمع میں صحابہ کے بیان کیا تو صحابہ کے آنکھوں سے آنسو
آنسو بہنے لگتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں, صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور جس کے پاس بچیاں نہ ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پوچھنے پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس بچیاں ہیں اور تم بچیوں کی پرورش کر کے شادی کر دو تو جنتی ہو. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے 2 بچیاں ہوں. آقا فرماتے ہو دونوں بچیوں کی پرورش کرے شادی کر دے جنتی ہے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے بچی نہ ہو. آقا فرماتے ہیں وہ بچیوں سے محبت کرے وہ جنتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دیکھو, بچیوں کا کتنا مرتبہ بڑھا دیا ہے. یہی بچیاں ماری جا رہی تھی لیکن اب یہی بچیاں ماؤں کی گودوں میں کھیل رہی ہیں. انہی بچیوں کی سستیاں ہو رہی تھی مگر یہی بچیاں مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. نبی کونین ارشاد فرما رہے ہیں بچیاں رحمت الہی کا ذریعہ ہیں. آج جب کہہ دیا کرتے ہو مذہب اسلام نے تمہیں اسلام میں کوئی وقار نہیں دیا ہے, میں کہتا ہوں مذہب اسلام نے جو وقار عورتوں کو دے دیا ہے کسی دھرم میں اتنا وقار اتنا مرتبہ نہیں ملا ہے. نبی فرماتے ہیں جب یہ بچی ہے تو تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہے اور یہی بچی تمہارے مغفرت کا ذریعہ ہے. یہ بچی جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے لیے آڑ ہے اور یہی بچی جب عورت بنتی ہے تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. متاع دنیا امرات صالحہ. اور جب یہی عورت ماں بنتی ہے تو نبی فرماتے ہیں ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ نبی کے فرمان پر. نبی فرما رہے ہیں کہ ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. جب ماؤں کے قدم کا یہ حال ہے تو جس کے صدقہ میں ماؤں کو زندگی ملی ہے مائیں بنی ہیں اس رسول کے قدم پاک کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنا جا چاہتے ہو پیارے یہی تمام صحابہ ہیں. ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت مکہ میں سب سے حسین و خوبصورت مرد حضرت دہیے کلبی ہیں. یا رسول اللہ دہیے کلبی وہ نوجوان ہیں جو سارے مکہ میں نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں اور اپنی قوم کے وہ سردار ہیں. ان کی قوم کے 700 افراد ان کے انڈر میں ہیں. یا رسول اللہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے میرے سرکار تو ان کے اثر سے پوری ان کی قوم کلمہ پڑھ لے گی. یہ سننا تھا. میرے آقا کے نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ دہیے کلبی کو اسلام دے دے, ہدایت نصیب فرما دے. اتنا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں آقا کہ سویرے سویرے میرے سرکار جلوہ افروز ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. تب تک دہیے کلبی چلے آ رہے ہیں. آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دہیے کلبی آ رہے ہیں. اب دہیے کلبی پہنچ گئے آقا کی بارگاہ میں اور پہنچنے کے بعد جب سرکار کو سلام پیش کرتے ہیں آقا نے اپنی چادر بچھائی دہیا بیٹھ جاؤ مگر اس پر بیٹھتے نہیں ہیں. حضرت دہیے کلبی اس چادر کو چوم لیتے ہیں اٹھا کر سر پر رکھ لیتے ہیں آنکھوں کو بوسہ لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس چادر کو یہ ماحول پیش کریں. یا رسول اللہ اس چادر پر ہم بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں. سرکار نے کلمہ پیش کیا کلمہ وہ پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب بیٹھ کر کے دہیا کلبی رونے لگے. آقا فرماتے ہیں دہیا رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کو سوچ کر رو رہا ہوں. دہیا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑی خطائیں کی ہیں. اے میرے سرکار اب میں اسلام لے آیا ہوں. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے گناہ کو بیان کر رہا ہوں. آپ اپنے رب سے پوچھ لیجئے جو سزا اس گناہ پر ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں. یا رسول اللہ جو سزا آپ دیں اس کو میں برداشت کروں گا. آقا فرماتے ہیں دہیا تم اپنا گناہ بیان تو کرو. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گناہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں نہیں بیان تو کرو. حضرت دہیے کلبی عرض کرتے یا رسول اللہ بیان کرتا ہوں سنیے. قتل تو بے ادی سبینا من بلاد. یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے.
یا رسول اللہ میں ایسا مجرم ہوں سرکار. اتنا سننا تھا. آقا کی مقدس نگاہیں جھک گئیں اور حضرت دہیہ کلبی تڑپ تڑپ کر رونے لگے. رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا. حضرت جبریل پیغام لے کر کے حاضر آ گئے. یا رسول اللہ نگاہ نبوت اٹھاؤ اور اپنے غلاموں کی طرف کرم فرماؤ. یا رسول اللہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دہیہ کلبی کے گناہ 60 سال کے بھی ہوتے تو بخش دیے جاتے. یا رسول اللہ جیسے کوئی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اتنا میرے آقا خوشخبری پاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں دہیا تیری خطائیں معاف کر دی گئی اسلام سے پہلے کی. اور جو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اس کے اگر 60 سال کے کفر کے گناہ ہو تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں جو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے پھر اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی. فبکا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے سرکار اور صحابہ سب رو پڑے اس بات پر. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں کلمہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے. کلمہ پڑھا کرو سوتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے. آقا تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں. اسلام میں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسلام کے مخالفین بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پوری تگدو کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں اسلام کی تحریک رک جائے. اب دارالندوہ میں آخری میٹنگ کافروں کی منعقد ہوتی ہے. اس آخری میٹنگ کا سردار ابو جہل مانا جاتا ہے. سارے سردار آ کر کے پہنچ جاتے ہیں اور دارالندوہ میں ایک آخری میٹنگ فیصلہ کن میٹنگ کی جاتی ہے. دارالندوہ اس گھر کو کہتے ہیں جو مشورہ کے لیے عرب لوگ مخصوص کیا کرتے تھے. اب بتائیے آج ظالم حکومت کا رویہ اس نے مکہ شریف میں باب الندوہ بھی بنایا ہے. یعنی جہاں کافروں نے بیٹھ کر کے سرکار کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس جگہ بھی ایک دروازہ قائم کیا ہے اور اس دروازے کا نام دارالندوہ رکھا ہے. وہ جاج کرام جو جاتے ہیں ان سے پوچھئے. چنانچہ اس مقام پر میٹنگ کی گئی. میٹنگ میں سارے لوگ شریک ہوئے. شریک ہونے کے بعد وہ اپنا اپنا ایک ماحول پیش کرنے لگے. محمد کو یہاں سے نکال دیا جائے. کہا نکال دو گے تو جانتے ہو وہ جہاں جائیں گے ان کے ماننے والے وہیں ہو جائیں گے. کہا ایک کام کرو کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے. کہا جنگ نہیں کر پاؤ گے پھر خاندانی معاملہ ابھر آئے گا اور قبیلے قریش سے لڑ نہیں پاؤ گے. کسی نے کہا ایک کام کیا جائے ان کا بائیکاٹ کیا جائے. کہا پہلے تو بائیکاٹ کر چکے ہو 3 سال پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہا ایسا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو مارا جائے. کہا مارا تو جا رہا ہے لیکن کہاں رک رہے ہیں ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تب تک دروازہ کھٹکھٹایا. سب لوگ چونکے. دروازہ کھٹکھٹا رہا. ہاں دروازہ کھولو. دروازہ کھولنے کے لیے کھڑے ہوئے. دروازہ کھولنے والے کون؟ کان الشیخ النجدی. یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں ہے. پوچھئے علماء میں موجود ہیں سب. میں شیخ نجدی ہوں. شیخ نجدی؟ ہاں. یہ مکہ ہے مکہ. کہا کھولو میں تمہاری میٹنگ میں آیا ہوں. ابو جہل وہ سب کہہ رہے ہیں ابو الحکام کہاں؟ کہ کھول دیا جائے دروازہ. کا کون ہے؟ کا کہہ رہا میں شیخ النجدی. انا شیخ النجدی. میں شیخ نجدی ہوں. کہ کھول دو. دروازہ کھلا. یہ لہیم شہیم بہت بڑا مولوی ہے. سامنے جا کر پہنچا. کہا کہاں سے آنا ہوا؟ کہ نجد سے. یہ وہی نجد ہے جس کا نیا نام ریاض ہے. ریاض ہی کا نیا نام نجد ہے جس کو ان لوگوں نے اپنی دارالسلطنت قرار دیا ہے. مکہ شریف سے ریاض 800 کلومیٹر کی دوری پر ہے. کیوں 800 کلومیٹر کی دوری پر ہے؟ 800 کلومیٹر سے یہ چل کر گیا تھا مکہ میں سرکار کے قتل کی میٹنگ میں. تو یہ تو بہت دور دور سے چلے آئے. اگر سرکار کے خلاف بولنے کے لیے تو گھبراؤ نہیں. پہلے بھی بہت سفر کیا کرتے تھے. اور یہ تھا کون؟ ابلیس تھا. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میٹنگ میں آیا ہوں. کیسا مشورہ ہو رہا ہے محمد کے خلاف؟ لوگوں نے اپنا اپنا مشورہ دیا. کہا سب فیل. کہا ابو جہل تمہارا مشورہ؟ کہا میں نے یہ مشورہ کیا محمد کو قتل کیا جائے. کہا یہ بہت بڑھیا مشورہ ہے لیکن طریقہ میں بتاتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا ایک ایک قبیلے کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر کے نکلے اور سب ان کے گھر کو گھیر کر کے ان کو قتل کرو. جب اس طرح سے ان کی قتل میں ہر قبیلے کا ایک فرد شامل رہے گا تو اب قبیلے قریش کے لوگ خاندانی طور پر قصاص نہیں لے پاؤیں گے. وہ کیا نام جنگ نہیں کر پاؤں گے. قصاص لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب کے سب قصاص دے کر کے معاملہ تمام کر دیں گے. کہا چلو معاملہ بالکل طے. ادھر یہ طے ہو رہا ہے ادھر رب کا اہتمام دیکھو. محبوب کی عزت افزائی.
جسے سبحان اللہ، رب سبحان رکھے اسے اللہ۔ کون چکھے۔ سبحان اللہ، بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ دیکھو رب جب مارنا چاہے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ 1700 برس کی عمر تھی نمرود کی اور اس کا سر تک نہیں درد کیا تھا، خدا بن بیٹھا تھا معاذ اللہ۔ اور جب بدماشی کیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو رب نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا۔ کتنے بدماش ہیں مچھر، لوگ آج سے تھوڑے بدماش ہیں، ایک سے ایک نمرود کو مارتے ہیں۔ یہ پوری حکومت عاجز ہے، دوا ایجاد کرتے کرتے لاتے لاتے سائنس والے فیل ہیں۔ ایک لنگڑا مچھر، وہ بھی نہیں سیدھا رہا، وہ لنگڑا، وہ بھن 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 کرتے گیا، ناک میں گھس گیا۔ اور جب ناک میں گھسا تو اب یہ جب رہے بیٹھا رہے تب اس کے دماغ میں یہ بھیجے میں چلے، اور جب یہ گھبرائے تو اپنا سر مارے دیوار سے، پتھر سے، تب یہ رک جائے۔ تو سر ٹکرا ٹکرا کر کے مردود نمرود مرا۔ تو رب تعالیٰ نے جب مارنا چاہا تو لنگڑے مچھر سے مار دیا۔ اور سنو، رب جب بچاتا ہے تو بہت ہی ادنا مخلوق کے ذریعہ سے بہت اعلیٰ کو بچاتا ہے، حفاظت فرماتا ہے رب تعالیٰ۔ محبوب کی عزت افزائی دیکھو، رب اپنے محبوب کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ ادھر تو سارے کفار قتل کا پلان بنا کر کے تلواریں نکل آتی ہیں اور ان سب کی تلواریں جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر نبوت پر ہیں، حضرت مولا کائنات کو آواز دی، علی ادھر آ جاؤ، آئے قریب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم، آقا فرماتے میرے بستر پر سو جاؤ، اور علی یہ فلاں فلاں امانتیں ہیں، تم ان امانتوں کے دینے کے بعد میں واپس آ جانا، اور میرے لیے اب خدا کا حکم ہو گیا، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ضروری ہدایتیں دینے کے بعد اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں، اور سلانے کے بعد جب دروازہ کھلا تو دیکھا سارے کفاروں کے نوجوان تلواریں لے کر کے اٹھائے، دیوار کو پھاند کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ محمد نکلے تب قتل کیا جائے، محمد نکلے تب مارا جائے۔ دروازہ کھل گیا مگر سب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں پٹی کی پھٹی، محبوب دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ محبوب گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا، انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں کی نگاہ سے جا رہے ہیں، رب اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ میرے سرکار نے چند کنکریوں کو مٹھی میں لیا اور آیت کریمہ پڑھ کر کے ان کی طرف پھینک دیا۔ نبی کے ہاتھ سے کنکریوں کا جانا تھا کہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اے محبوب کفاروں کی طرف جو تو نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی۔ دیکھو رب کے پھینکنے کو، محبوب کے پھینکنے کو رب تعالیٰ اپنا پھینکنا بیان فرما رہا ہے۔ اے محبوب تم نے ان کنکریوں کو نہیں مارا تھا، میں نے مارا ہے۔ محبوب کے ہاتھ کو رب تعالیٰ اپنا ہاتھ بیان دے رہا ہے، محبوب تمہارا ہاتھ نہیں ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں کو پھینک دیتے ہیں، ان کی تلواریں فضا میں چمک رہی ہیں اور ان کی نگاہوں کے نیچے سے محبوب نکل جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہیں، قربان ہونے والے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ابوبکر سواریاں کہاں ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سواریوں کو فلاں جگہ پر پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ آقا وہاں تشریف لے گئے، فرماتے ہیں ابوبکر اپنی سواری کی قیمت بولو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابوبکر کا جان و مال سب کچھ تو آپ کا ہے، میرے آقا میں قیمت کیا لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں قیمت لے لو۔ ابوبکر بتاؤ تمہارے سواری کی قیمت کیا ہے؟ یہیں سے ذہن و فکر دیا جا رہا ہے کہ کتنی بھی دوستی آپس میں ہو لیکن لین دین صاف رکھا کرو تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہونے پائے۔ معاذ اللہ بگاڑ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے، مگر سرکار کیسا دستور حیات دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر اپنے سواری کی قیمت بتا دو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اب سرکار سوار ہوئے اور حضرت ابوبکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، دن کا اجالا پھیل گیا، غار ثور کے قریب آئے، اور جب غار ثور کے قریب آئے تو حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان پہاڑیوں کو دن کے اجالے میں پار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کفار ہم کو ضرور تلاشیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تب آقا سے عرض کرتے ہیں